आपका वजीर आजम आपके साथ। वजीर आजम इमरान खान अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। वजीर आजम से 051922490 पर बराह रास्त बात की जा सकती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इससे पहले कि हम आपकी टेलीफोन कॉल्स लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपकी कॉल से पहले बहुत अहम आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो है कि जो कोरोना का ये जो तीसरा वेव है, इसको मैं आप सबसे ताकीद करता हूँ कि पहले और दूसरे जो वेव आया था, पहला तो सबसे ज़्यादा आया था और दूसरा कम आया था, ये सबसे ख़तरनाक है। मैं आपको इसलिए ये ताकीद कर रहा हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान पे ख़ास करम किया, हमें बड़ी मुश्किल वक्त से बचाया। अगर हमारे ऊपर हमारा उसी तरह का कोरोना का वेव उस तरह का आता, जिस तरह यूरोप में, जिस तरह अमेरिका में, जिस तरह ब्राज़ील में, जिस तरह हिंदुस्तान में, बल्कि ईरान में भी अगर उस तरह का वेव आता और हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती, लॉकडाउन बड़ी देर तक लगाना पड़ता, तो पहले हमारे माशी हालात ठीक नहीं थे। तो जो उससे गुर्बत फैलनी थी पाकिस्तान में और जो मुश्किल हालात से गुज़रना था, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें उस मुश्किल वक्त से बचाया। अब ये जो तीसरा वेव आ रहा है, आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। अभी तक जो हम देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर ही मसला ये तीसरे वेव का नहीं है, हिंदुस्तान में भी आया हुआ है, बांग्लादेश में भी आ गया है, और यूरोप में वैक्सीन लगाने के बावजूद उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। तो मैं सिर्फ आपसे आज अपने मुल्क की खातिर, अपने आप के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए ख़ास ताकीद करता हूँ कि ये जो सबसे आसान चीज़ है, मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूँ कि मास्क पहनना शुरू करें। जिधर आप जाएं मास्क पहनें। इसका कोई ख़र्चा भी कुछ नहीं है, इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ें एक तरफ, जो SOPs मास्क पहनने से फ़ायदा होता है, वो अब दुनिया में सब समझ बैठे हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। मैं भी देख रहा हूँ कि लोग, क्योंकि अल्लाह ने हमें बचा लिया था, लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, बाहर पब्लिक जा रहे हैं, कोई फ़िक्र नहीं कर रहा। और उसका बड़ा ख़तरनाक हो सकता है कि अगर ये फैल गया, हम तो अभी तक अपने लोगों को बचा रहे हैं, हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, हम अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं बंद कर रहे, हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ताकि ये वेव तेज़ी से ना फैले। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। इसलिए अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। ये जो मास्क है, ये मैं सबसे ताकीद करता हूँ कि ज़रूर पहने। गरीब लोग हुए उस मुल्क के, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, हर अमीर तरीन मुल्क के भी गरीब लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। अंदाज़ा लगाया जाता है कि 15 करोड़ लोग दुनिया के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं ये 1 साल के अंदर, लॉकडाउन्स की वजह से। दुनिया के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं ये 1 साल के अंदर, लॉकडाउन्स की वजह से। तो हमारे लिए एक ज़िम्मेदारी है कि हम प्रोटेक्ट करें अपने गरीब लोगों को। इसलिए मैं शुरू इससे करता हूँ कि सब जिधर आप जाएं, ख़ास तौर पे बंद कमरों में मास्क पहने, बसेस में बैठे, गाड़ियों में बैठे, जिधर भी पब्लिक हो मास्क ज़रूर पहने।
بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پروگرام کے پہلے کالر 0519224900. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی جی کون صاحب کہاں سے؟ آپ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے. جی سر میں فرحان بات کر رہا ہوں صوبہ سندھ کے ضلع مپرو خاص کی تحصیل ڈگری سے. جی جی وزیر اعظم صاحب میں ڈسٹرکٹ مپرو خاص ڈویژن مپرو خاص کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک عرض رکھنا چاہتا ہوں. مپرو خاص ڈویژن میں 3 بڑے ڈسٹرکٹ ہیں، مٹھی، عمرکوٹ اور مپرو خاص. یہاں ہزاروں نوجوان صرف اس بنا پر اپنی تعلیم آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ مپرو خاص ڈویژن میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے. میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ مپرو خاص ڈویژن جس میں مٹھی ضلع بھی آتا ہے اسے ایک یونیورسٹی وفاق کی جانب سے دی جائے. دوسرا میرا آپ کے سامنے عرض ہے کہ ڈگری تحصیل کے 40 کلومیٹر دور گیس موجود ہے، لیکن تحصیل ڈگری چھوٹو اور میں گیس کی سہولت میسر نہیں. ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ وفاق نے سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. تو میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو جو کہ پاکستان کی معیشت میں زراعت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس پر ضرور توجہ دیں. شکریہ. یہ گیس کا تو میں آپ کا چیک کر لوں گا کہ اس کا کیونکہ یہ وفاق کے پاس ہے تو اس کی تو میں آپ سے یہ آج ہی پتہ چلوائیں گے کہ ہم کیسے آپ کا گیس کا نیٹ ورک بڑھا سکتے ہیں. صرف گیس کے اوپر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے کیونکہ ہم نے گیس کے کنویں اتنے نہیں کھودے جتنے کھودنے چاہیے تھے، اب ہم کھود رہے ہیں زیادہ گیس کے کنویں. تو پاکستان کے اندر جو گیس تھی اور اتنی دیر تک پاکستان گیس کے اوپر گزارا کر رہا تھا وہ گیس نیچے جا رہی ہے. ہماری جو اپنے ملک میں گیس ہے وہ اب نیچے جا رہی ہے. اور جو امپورٹ کرنے والی گیس ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جس کو یہ LNG کہتے ہیں اس کی اب مقدار بڑھتی جا رہی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جو باہر سے گیس آ رہی ہے وہ مہنگی ہے. حالانکہ ہم نے ایک نیا کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس میں ہم نے پہلے جس کانٹریکٹ پہ گیس لی تھی اس سے کم قیمت پہ لے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو گیپ ہے جتنی قیمت پہ ہم گیس خریدتے ہیں اور جتنی قیمت پہ ہم بیچ رہے ہیں یعنی اپنے لوگوں کو ڈومیسٹک کنزیومر کو دے رہے ہیں اس میں بڑا گیپ آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے قرضے اب بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ ہمیں کیسے اب یہ کرنا ہے کہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے صرف 27% پاکستانیوں کو گھر پہ گیس ملتی ہے، پائپڈ گیس ہے. باقی 73% پاکستانیوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے. تو جو 27% پاکستانی ہیں ان کو ہم جب سستی گیس دیتے ہیں تو یہ ذہن میں ڈالیں کہ یہ جو باقی 73% پاکستانی ہیں وہ سبسڈائز کر رہے ہیں ان کے لیے، یعنی وہ اس کی اقتدا کرتے ہیں سستی گیس ان 27% پاکستانیوں کو دینے کے لیے. تو اگر ہم گیس اور زیادہ بڑھاتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ اگر اس کی اسی قیمت پہ دیں گے تو ہمارے گیس کے قرضے بڑھتے جائیں گے کیونکہ گیس مہنگی لے رہے ہیں بیچ لوگوں کو سستی دے رہے ہیں. تو یہ گیس کا ایک ایشو تھا. دوسری آگے یونیورسٹیز کا. دیکھیں یونیورسٹیز کا یہ تو بالکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن یہ ایک قوم کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. قومیں اوپر جاتی ہیں ہائر ایجوکیشن سے جب آپ ان کو کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں. اس کو انگریزی میں لفظ ہے ویلیو ایڈ کرتے ہیں. ایک انسان کو جتنی بہتر تعلیم دیتے جائیں وہ اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہوتا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کس قسم کی ہائر ایجوکیشن، اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن یونیورسٹی ایجوکیشن کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہا ہے. ہم یونیورسٹی بنا دیتے ہیں، بلڈنگ بنانے سے یونیورسٹی نہیں بنتی. جو فیکلٹی ہوتی ہے یعنی کہ جو کوالٹی پروفیسرز کی ہوتی ہے اور PhDs جو وہاں پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ کوالٹی کی فیکلٹی ہو تو یونیورسٹی کا فائدہ ہے. اگر آپ یونیورسٹی بنا دیں گے اور اس کے اندر کوالٹی کی فیکلٹی نہیں آتی تو وہ پھر یونیورسٹیز جس طرح کی ڈگریز دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، بیچارے ڈگریز لے کے لوگ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ اس وقت مسئلہ ہے، اور یہ اس کے اوپر ایک پورا ہم ایک چینج لے کے آ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں، کیونکہ پہلے جو ہائر ایجوکیشن کے سربراہ تھے وہ ہماری گورنمنٹ نے نہیں ان کو سلیکٹ کیا تھا. اب ہم اپنی ایک ویژن کے مطابق سربراہ لے کے آ رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے اندر کئی بڑے چینجز کرنے لگے ہیں. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 051-922-4900. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میرے ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارا مشکل ہو رہا ہے. ہم بچوں کے اسکول کی فیس دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں. اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلیو ہے وہ بھی مستحکم ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، لیکن جو ہے بیسک کوموڈیٹیز کی پرائس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے. تو خدارا آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. جی امرین، بالکل آپ نے وہ بات کی جو کہ آپ یقین کریں کہ اب تک ہماری صرف اور صرف کانسنٹریشن، اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہے. اور مہنگائی کے اندر آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے، کیونکہ مہنگائی تو کئی چیزوں کی ہے نا. کئی چیزوں کی مہنگائی ایسی ہے جو کہ ہم ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. مثلا یعنی اگر ایک دکان میں ایک قیمت آ رہی ہے اور دوسری دکان اور کوئی قیمت دے رہی ہے اور چیز تو وہی ہے، تو یہاں تو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لے سکتے ہیں اور ہم پورا اس کے اوپر بھی زور لگا رہے ہیں. ایک مہنگائی یہ، اور یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے، وہ مہنگائی یہ ہے کہ ایک کسان سبزیاں یا جو بھی اپنی پیداوار ہے وہ ایک قیمت کے اوپر وہ لے کے جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، لیکن اس مارکیٹ سے جب وہ چیز جاتی ہے شہر میں یعنی ریٹیل میں، یعنی جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. وہ کسان بیچارے کو پورے پیسے نہیں ملتے. میں نے کسانوں کو ملا جا کے، تو کسانوں نے کہا جی ہمارا تو مشکل سے خرچہ پورا ہو رہا ہے جو ہم اپنی پیداوار یا جو سبزیاں بتا رہے تھے، لیکن وہی سبزی جب وہ جا رہی ہے شہر کے اندر تو وہاں وہ دگنی سے بھی زیادہ قیمت پہ بک رہی ہے. تو جو بیچ میں مڈل مین ہے وہ بہت بڑے پیسے بنا رہا ہے. اس کا اب ہم ایک توڑ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ شروع بھی ہو گیا. ہم نے آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی وہ جو منڈی سے ایک اس طرح چیز کریں کہ ڈائریکٹلی وہ چیزیں جائیں گی لوگوں کے پاس اور وہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ مل جائے گا اور جو لوگ ہیں جو شہر کے اندر لوگ ان کے لیے بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی. یہ ایک پوری نئی چیز کر رہے ہیں کیونکہ ایک نیا سوچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ شروع ہو گیا. لاہور میں ہم نے اب کئی جگہ شروع کیے ہیں یا اب اسلام آباد میں شروع کرنے لگے. یہ شہروں کے اندر اب ہم کرنے لگے. اس سے بھی فرق پڑے گا. ایک تیسرا طریقہ ہے، ایک تیسری وجہ ہے، وہ ہے جو میں شروع میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب روپیہ مثلا ہمارا روپیہ اب آپ ہمارے آنے کے بعد 107 روپیہ تھا، ہمارے آنے سے پہلے روپیہ 124 تھا، لیکن اس سے 6-7 مہینے پہلے 107 کا تھا. یعنی 2018 کی شروع میں تقریباً 107 روپے کا ڈالر تھا اور وہ 2018 کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا 160 روپے پہ. اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے تو روپیہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس کا آپ کو افیکٹ آئے گا. مثلا امیجیٹلی افیکٹ تو آ گیا نا کہ ڈیزل کی قیمت گر گئی، آپ کو پٹرول کی قیمت نیچے آ گئی، تو یہ تو آپ کو افیکٹ نظر آ گیا جب روپیہ مضبوط ہوا. لیکن اس کی جب 107 سے 150 روپے پہ بھی گیا تو اس کا افیکٹ کس کے اوپر پڑا؟ بجلی کے اوپر پڑا. آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، تیل ہوتا ہے امپورٹ. پھر جو بجلی کے سارے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں وہ ہیں سارے ڈالرز کے اندر، ہمارے سے پہلے کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں. تو وہ کیونکہ ڈالر کے کانٹریکٹ وہ ایک دم اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑ گیا. جیسے ہی ڈالر مضبوط ہوا روپیہ گرا، ادھر بھی قیمت بڑھ گئی. پھر جب ڈیزل مہنگا ہوا، ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی، ساری چیزوں کے اوپر اس کا کاسٹ چلا گیا. پھر جو باہر سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، باہر سے چیزیں
سب سے بڑا تو جو عام لوگوں کو آپ کو افیکٹ کرتا ہے گھی. اب تقریباً 70% ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم. تو 70% جو گھی کے اندر جو تیل جاتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں، سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایک وہ زرعی ملک، ہم 70% دالیں اپنی امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم، جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی، وہ ہماری آبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے، جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا. ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی، تو ہمیں ایک سال کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی. اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ، اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا، یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی، باہر سے مہنگی آئی یہاں سے، تو اس کا کوئی امپیکٹ پڑا. تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے، ایک وہ ہو گئی. پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور اب چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکوائریز میں پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے. یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے، قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی، جو ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھاتے ہیں. یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ سٹا کھیلتے ہیں. عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائی کم ہو جائے. مثلا اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی، اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے، اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. لیکن یہاں چینی پڑی ہوتی ہے، ذخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے، لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو، چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی، وہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی. سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں. میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے. یہ آپ کو اصل میں، کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر، ایف آئی اے نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کی جاتی ہے، لوگوں کا بیچاروں کا خون چوسا جاتا ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربوں روپیہ بناتے ہیں اس سے. اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں جب اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی ذخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت اوپر لے جائی جاتی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن یہ آپ یقین کر لیں امرین، گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کی، اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں. اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں، اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنری پالیسی لے کے آ رہے ہیں، جس سے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا ہے. اس میں سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے، تاکہ کسی قسم کی شارٹیج آگے سے نہ ہو، تاکہ شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے ایک سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے، اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے شامل حال ہو. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی روبینہ سہیل راجہ بول رہی ہوں شاہپور پلگراں سے. جی حکومت کی ترجیحات میں سے حکومت کی ترجیحات میں سے 3 چیزوں کے لیے سوال کرنا چاہوں گی. صحت، ایجوکیشن اور کرپشن تھی میرا خیال ہے. تو صحت کے حوالے سے تو گورنمنٹ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں تو اب وہ پیسے لے رہے ہیں، سارے ٹیسٹ باہر سے کرا رہے ہیں، کچھ بھی وہ فری آف کاسٹ نہیں دے رہے. دوسرا، جو ڈاکٹرز پرائیویٹ جا کے کلینکس میں بیٹھتے ہیں وہ ایسی پرسکرپشن بنا کے دیتے ہیں جن سے وہ اپنے جہاں ان کے کمیشن ملتے ہیں تو وہاں سے ان کمپنیز کا نام لکھ کے دیتے ہیں جو کہ 10 گنا مہنگی ہوتی ہیں عام دوائیاں جو جہاں سے سستی بھی مل سکتی ہیں. اور ایک تو وہ چیز ہے، وہ غریب بندہ تو بس ایسے ہی مر جائے گا. اور اس کے بعد کرپشن کا تو یہ حال ہو گیا کہ پہلے تو کہتے تھے کہ جی اتنے پیسوں میں یہ کام ہو جائے گا، اب سختی ہو گئی ہے کہ اب تو قیمت بھی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بھی ہو گئی ہے، تو کچھ ہمارا بھی خیال کریں. تو اس کے لیے میں صرف پرائم منسٹر صاحب کو ان 2 چیزوں کے لیے بتاؤں گی.
اور جو پھلگراں کا ایریا ہے یہاں سے ہمیں بہت محنت سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کی اور ووٹیں دی ہیں. ہم اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہیں, کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا اس ایریے میں. خود ہی جو کرتے ہیں, گلیاں بھی خود بنا رہے ہیں, پائپ لائنز بھی خود ہی ڈال رہے ہیں, کوئی ادھر آتا ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں ہمارا سننے والا. تو جی اچھا, میں آپ کی یہ تین یعنی آپ کے مختلف سوال ہیں. سب سے پہلے جی جو ایشو ہے اس وقت ہیلتھ سیکٹر کے اندر, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز چارج کرتے ہیں زیادہ, وہ یعنی وہ جو پرسکرپشن دیتے ہیں کہ ایک ہی جا کے اس فارمیسی سے لو, اسے سمجھوتا ہوا ہوتا ہے, یہ ٹھیک آپ باتیں کہہ رہی ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے اندر جتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے یہ پاکستان کو چینج کر دے گا بالکل. وہ کیسے آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. ہیلتھ کارڈ ہے کیا؟ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہم نے 2 صوبوں کے اندر جدھر ہماری حکومت ہے, کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, یاد رکھیں ہیلتھ صوبائی سبجیکٹ ہے, یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن کیونکہ پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں, اب ہم ان 3 صوبوں کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہر شہری کو, پنجاب میں انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک, پختونخوا میں ہو چکا ہے اور گلگت بلتستان میں بھی سال کے اینڈ تک ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے پاس ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان اگر 10 لاکھ روپے تک اگر ان کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس ہیلتھ کارڈ سے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ ڈیولپڈ ملکوں میں ایسی چیز نہیں ہے. اس کے ابھی اثرات آنے والے ہیں. اور اثرات کیا ہیں؟ اس سے سب سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے گا. اب تک کیا ہوتا رہا ہے, سارے دیہاتوں سے لوگ اٹھ کے چھوٹے شہروں کے اندر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر جاتے نہیں ہیں, وہ خالی پڑے ہوتے ہیں. سارے لوگ اٹھ کے تو شہروں کی طرف آ جاتے ہیں اور شہروں کے ہاسپٹل بھر جاتے ہیں سارے. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ایک انقلاب لانے کا, کیونکہ ہم جو بھی کریں گورنمنٹ سرکاری سسٹم بن ایسا گیا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ سارے ہیلتھ سسٹم کو نیشنلائز کرنے کا. اس سے ہوا کیا کہ وہ اب پوسٹنگ ٹرانسفر ڈاکٹرز کی چلنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جا کے سارے کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں رہیں, اور جو ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل ہے ادھر بڑا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹرز لے جانا. تو اب یہ ہیلتھ کارڈ سے کیا ہوگا؟ اب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز جو چھوٹے شہروں میں جاتے نہیں تھے, جو گاؤں میں نہیں جاتے تھے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا, اب وہ پرائیویٹ سیکٹر نے جانا شروع کر دیا ہے. ہاسپٹلز کے لیے ہم نے جو بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ڈیوٹی فری ہم نے کر دی ہے, وہ وہاں سے باہر سے ڈیوٹی فری لا سکتے ہیں. ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں. اوقاف کی زمینیں جو پڑی ہوئی ہیں, جو گورنمنٹ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, جو ویکیو ٹرسٹ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے اندر ہم بڑے سستی قیمت پہ انوائٹ کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے ہاسپٹلز بنائیں. اصل میں زمین مہنگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نہیں آتے. تو ڈیوٹی فری ایکوپمنٹ بھی ملے گی, سستی زمین بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے. اس کے بعد ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کوئی بھی غریب آدمی جائے گا اور اس ہاسپٹل میں علاج کروا سکتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ہاسپٹلز کا نیٹ ورک بن جائے گا, اور لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ اگر میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہے تو جو ہاسپٹل اچھا علاج کرے گا میں ادھر جاؤں گا, تو ہاسپٹلز میں کمپٹیشن ہوگی پھر. تو یہ انشاءاللہ ایک انقلاب جو آ رہا ہے یہ آنے والے اب دنوں میں اب دیکھیں گے. آپ کا دوسرا پوائنٹ. پرائم منسٹر صاحب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے اور اس دوسرا سوال کا جواب آپ سے گزارش ہے کہ بریک کے بعد دیجیے گا. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی 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 سر میرا تعلق ڈسٹرکٹ ایبٹ تحصیل لورا سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اوورسیز کے حوالے سے لاسٹ جو پچھلے 6 مہینوں سے خاص کر یہ جو پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے وزٹ ویزا اور دوسرے امپلائمنٹ ویزا وہ ٹوٹلی بند ہیں.
اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جاب حاصل نہیں کر پا رہے تھے وہ یہاں پہ آ کے اپنی مارکیٹ میں آ کے یہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ صلاحیتوں کا جو ہے نا وہ اس کے بل بوتے پہ جو ہے نا جاب حاصل کرتے تھے. لیکن یہ پچھلے جو ہے نا 6-7 مہینوں سے پاکستانی نوجوانوں کو ٹوٹل جو ہے نا اس چیز سے دور رکھا گیا ہے. کیا گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنا رہی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ایسا یو اے کے ساتھ کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ کم از کم یہ جو ہے نا وزٹ ویزا یہاں کے جو ہے نا اوپن ہو جائیں؟ اور جی دیکھیں, جو کرونا کے بعد نا ایک بڑی دنیا میں ڈسرپشن آئی ہے. پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کرونا کا جو پاکستان جس طرح کرونا سے اب تک نکلا ہے, یہاں حماد بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ چاہوں گا بعد میں کہ صرف یہ آپ کو بتائیں کہ دنیا کے اندر کس طرح کی تباہی مچی ہے کرونا کی وجہ سے, یہ ہندوستان میں کس طرح کی تباہی مچی ہے. کہ یہ جو آج ہندوستان کے حالات ہیں, جو ان کی ہر طرح معیشت کی تباہی ہوئی ہے, اس کے مقابلے میں پاکستان تو وہ چند ملکوں میں سے ہے جو اس سے نکل گیا. تو پہلے تو میں اس کے بعد میں بات کروں گا معیشت کی. لیکن جو ٹریول کے اوپر بھی آیا اور پھر یو اے ای اور پھر سعودی عربیہ کے اندر مشکلات آئیں, مجھے پوری طرح پتہ ہے اپنے لوگوں کو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ان سے بھی شیخ محمد بن زاہد یو اے ای والے سے بھی ان سے بھی بات ہو چکی ہے, اور میں نے پرنس محمد بن سلمان سے بھی بات کر چکا ہوں. تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں, آپ ہمارے اثاثہ ہیں, جو لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور پھر پیسے بھیجتے ہیں اور ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں باہر سے, یہ ہمارے خاص لوگ ہیں. تو آپ فکر نہ کریں کہ پہلے بھی بات کر چکا تھا, لیکن یہ مسئلے آئے ہیں اس کے بعد, اور انشاءاللہ اس کی بات کریں گے. اس سے پہلے روبینہ آپ نے بات کی تھی کرپشن کی, اور آپ نے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اب سختی ہے تو کرپشن اور بڑھ گئی ہے. دیکھیں روبینہ, ایک بڑے غور سے میری آپ نے بات سننی ہے. یہ جو کرپشن ہے نا, یہ ایک ایسی کینسر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پھیلی ہوئی, یہ ہر غریب ملک جو دنیا کا ہے اس کی بنیادی کرپشن ہے. کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر ملک کو تباہ کر دیتی ہے, ایک دیمک کی طرح پھیل جاتی ہے. ملیشیا کو مہاتر محمد نے کہاں سے اٹھا کے کدھر لے گیا. ان کی اوسط جو آمدنی تھی ملیشیا میں جب مہاتر محمد آئے تھے $500 تھی. جب مہاتر محمد گئے $9,000 پہ پہنچ گئی. ادھر بھی ایک کرپٹ پرائم منسٹر آ گیا, وہ آج کل جیل میں ہے. اس نے اسی ملیشیا کو مقروض کر دیا, کیونکہ اس نے بھی کیا کیا, وہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا. تو دو قسم کی کرپشن ہے. ایک ہے حکمران کی کرپشن جو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے, ملک کو مقروض کر دیتی ہے. یہ سارے غریب ملکوں کی کہانی ہے. پیسہ چوری کرو, اقتدار میں آؤ, پرائم منسٹر بنو, وزیر بنو, پیسہ چوری کرو, کیونکہ وہ آپ پیسہ ملک میں نہیں رکھ سکتے. اگر میں پٹواری ہوں, میں تھانے دار ہوں, میں سرکاری نوکر ہوں, تو چلے میں 1 کروڑ 2 روپے 2 کروڑ کی کرپشن کر لوں گا, 10 کی کر لوں گا, وہ میں اپنے گھر کے نیچے کھود کے تو نیچے چھپا دوں گا. لیکن جب میں اربوں روپے کی کرپشن کروں گا تو وہ تو میری گھر میں نہیں نہ آنے لگی, تو وہ پھر میں حوالہ ہنڈی سے ملک سے باہر بھیجتا ہوں, دگنا نقصان کرتا ہوں. پہلے میں چوری میں اربوں روپے کی, پھر جب میں, کیونکہ وہ ملک میں نہیں چھپ سکتی, میں جب ملک سے باہر بھیجتا ہوں, آف شور اکاؤنٹس میں بھیجتا ہوں, لنڈن میں مہنگے مہنگے علاقوں میں بڑے بڑے محل خریدتا ہوں, تو ملک کو اصل میں نقصان میری طرح کا. جب پرائم منسٹر چوری شروع کرتا ہے تو اصل تباہی ملک کی تب آتی ہے. ایک یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی جنرل کے نیچے ایک پینل بنی ہے, اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. فیکٹ آئی پینل نے ساری جو غریب ملکوں سے پیسہ چوری ہوتا ہے اس کے اوپر پوری رپورٹ بنائی ہوئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق, یہ ذرا روبینہ غور سے میری بات سنیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملکوں سے. اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں سے, ہماری طرح کے ملکوں سے 1,000 ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے.
1000 ارب ڈالر. اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو آف شور ٹیکس جو ٹیکس ہیونز ہیں جدھر یہ پیسہ چھپایا جاتا ہے کمپنیز کے نام پہ، اور پھر یہ جو بڑے بڑے لنڈن میں اور یہ نیو یارک میں بڑے بڑے محلات لیے جاتے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں کا، ڈیولپنگ ورلڈ ہماری طرح کے ملکوں کا 7000 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے باہر. اور ہم اب میں وہ پاکستانی لیڈر ہوں جو چند ان ملکوں میں سے ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کا پیسہ واپس کریں. اور وہ جو طاقتور ملک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. جب ہمارے سے یہاں ہزار ارب ڈالر جب غریب ملکوں سے وہاں جاتا ہے تو نوکریاں ادھر ہوتی ہیں، خوشحالی ادھر ہوتی ہے، تباہی ادھر آ جاتی ہے، غربت ادھر آ جاتی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن کا. اب میں جو آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی، کرپشن ایک قوم لڑتی ہے، کیونکہ قوم کے اوپر نقصان ہوتا ہے، قوم غریب ہو جاتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے، تو ساری قوم مل کے کرپشن کا مقابلہ کرتی ہے. اب میں عمران خان ہر روز کرپشن کی بات کرے، لوگ تو تنگ آ جائیں سن کے، جی کوئی پکڑا ہی نہیں جا رہا. لیکن عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا، عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے. اب کئی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ججز نے اٹھ کے، پتہ چلا ایک کنوکٹڈ آدمی کو ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم 7 ارب روپے کا اس کی شیورٹی بانڈ دو، انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا. تو عدلیہ اگر ساتھ نہیں دے گی ہم نہیں لڑ سکتے. اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے اندر معاشرہ لڑتا ہے، اور وہ کیسے لڑتا ہے؟ میں آپ کو مہذب معاشروں کی بات کر رہا ہوں، وہ کیسے کرپشن کی جنگ جیتے ہیں. سنگاپور کے اندر ایک ان کے وزیر نے جب کرپشن کی تو اس کو جب پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی. اس لیے اس نے خودکشی کی کہ معاشرے میں اس کی جگہ ختم ہو گئی. یہاں بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو ان کو ایسے شادیوں پہ بلایا جاتا ہے جیسے کوئی وی آئی پیز آ رہے ہیں، سارے لوگ ان کو ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا ہے. لوگ ان کو جب برا ہی نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ کا خیال ہے قانون بنانے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں پٹواری نہیں کرپشن کرے گا؟ کیوں نہیں کوئی اور رشوت لے گا؟ جب معاشرے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو وہ جیل سے نیب سے نکل رہے ہیں، ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں جو انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے روبینہ، یہ جنگ انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے. ہم نے جیتنی اس لیے ہے کہ پاکستان کی سروائیول اس جنگ میں ہے. یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے رول آف لا کی، قانون کی بالادستی کی جنگ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم قانون کے اوپر ہیں، ہمیں جرت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو. وہ جا کے مظاہرے کر رہے ہیں، سب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی اس کی گورنمنٹ گراؤ عمران خان کی، اس سے برا آدمی کوئی نہیں آیا. کیا جنگ چل رہی ہے؟ عمران خان کا کیا قصور ہے کہ جی این آر او نہیں دے رہا؟ ان کے جو پہلے ہمیشہ ان سے ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ملک نیچے گرا ہوا ہے، ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بیچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے قانون، یہ وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے. اور انہوں نے جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا تھا، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی رول آف لا پہ. یہ جو چینی مہنگی، یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، یہ تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. اصل ایشو رول آف لا ہے. جب مدینہ کی ریاست سنبھالی گئی تو کیا وہاں دودھ کی نہریں بہہ گئی تھی؟ کیا ایک دم خوشحالی آ گئی تھی؟ ذرا تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے 5-6 سال کن حالات کے اندر سروائیو کیا ہے، کس طرح انہوں نے 2 جنگوں کے اندر امہ تباہ ہونے لگی تھی. لیکن جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ قانون کی بالادستی، عدل اور انصاف پہ رکھی گئی تھی. تو یہ جو پاکستان میں آج جنگ چل رہی ہے یہ قانون کی بالادستی کی جنگ ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے خون چوس کے، پیسے بنا کے، غربت پیدا کر کے، وہ اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں
اور دوسری طرف ہماری طرح کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ سب کو قانون کے نیچے لایا جائے. یہ جو اب چینی مافیا ہے، یہ میں ابھی شہزاد اکبر کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن یہ آپ کو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے. اکیلا عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا. ہم سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے. اور اگر چین جو سب سے تیزی سے دنیا میں آج آگے بڑھ رہا ہے، 450 وزیروں کو پچھلے 7 سالوں کے اندر انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے، 450 وزیروں کو. تو کیا اتنا امیر ملک ہے وہ کیوں نہیں وہ لاپرواہ کرے؟ ان کو پتہ ہے، ان کے لیڈر کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے، تکڑا کرنا ہے، خوشحال کرنا ہے، تو اوپر سے کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے. نیچے باغ کے پھر پٹواری وہ سب خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا نا جی قیمت بڑھ گئی ہے، مجھے یہ کہ جی کرپشن کی قیمت بڑھ گئی. کرپشن کی قیمت کیسے نہیں بڑھے گی جب وہ سارا دیکھ رہے ہیں نیچے کہ جی ہمارے تو حالات ویسے مشکل ہے مہنگائی میں، تو اوپر جو اربوں روپے کی چوری کر کے بیٹھے ہیں ان کے اوپر لوگ پھول پھینک رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ابھی اگلے کالر سے بات کر لیں یا شہزاد اکبر صاحب پہلے اس پہ بات کر لیں؟ جی ایک منٹ، میں یہ چاہوں گا کہ شہزاد آپ ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ یہ جو چینی کا یہ جو سارا سٹا کھیلا جا رہا ہے، یہ کیا سٹا ہے، کیسے چینی پڑی ہوتی ہے اور چینی کی قیمت مہنگی ہوتی جاتی ہے، ذرا ایکسپلین کریں لوگوں کو. شکریہ پرائم منسٹر صاحب. یہ جو چینی کی قیمت ہے اور اس کا بار بار بڑھنا ہے، یہ 60 کی دہائی سے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے. اور جب بھی اس گروہ کو موقع ملتا ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور اس سے فنامنل قسم کے پروفٹس کماتے ہیں. ہمارے دور میں بھی آپ کے حکم سے ہم نے پہلی دفعہ جب چینی کی قیمت بڑھائی گئی تو ایک انکوائری بٹھائی آپ نے، جس نے اپنی رپورٹ دی اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے مینیپولیشن ہوتی ہے. پھر قانون بنایا گیا کہ 15 دن سے زیادہ آپ فارورڈ سیل نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو چینی پیدا ہوتی ہے اس ملک میں وہ 3 سے 4 ماہ میں پوری سال کی چینی بن جاتی ہے، اور جتنی ہماری پاکستان کی ضرورت ہے اس سے زائد ہی چینی بنائی جاتی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس وافر چینی ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جو چینی کا سٹاک ہے وہ ملوں میں پڑا رہتا ہے، اور جو باہر بروکر ہے یا سٹاکسٹ ہے یا سٹے باز ہے وہ اس کی قیمت طے کرتا ہے. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ چینی کی پیداواری لاگت وہ تو آپ پہلے ڈٹرمن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 4 ماہ میں چینی بن کے اس کے اندر ان پٹ کاسٹ کتنی ہے، باقی اخراجات کتنے ہوئے ہیں، وہ سارے طے کیے جا سکتے ہیں. یعنی کہ چینی جب بن گئی تو اس کی ایک فکس قیمت ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ماہ، ہر دن، ہر ہفتے چینی کی قیمت فلکچویٹ کرتی ہے. اس کے اوپر اس وقت بھی ہمارے پاس اطلاع تھی کہ رمضان سے پہلے یہ ایک گروہ، منظم گروہ سٹے بازوں کا، وہ قیمتوں کو رمضان میں 30 سے 40% بڑھانے جا رہا تھا. اور اس کا وہ طریقہ یہ کرتے تھے کہ اگر آج مثال کے طور پہ 5 اپریل ہے تو آج وہ طے کریں گے کہ 30 اپریل کو چینی کی 100 کلو بوری کی قیمت کیا ہوگی. یہ واٹس ایپ گروپس کے تھرو آپریٹ کرتے تھے. یہ تمام پورا کے پورا ایک بلیک مارکیٹ کا غیر قانونی دھندا تھا. لیکن جو سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہوا میں بزنس ہو رہا ہے، اور اس بزنس میں جب وہ چینی کی پرائس بڑھاتے ہیں تو اس میں جتنے مل کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے وہ ان کو معاونت حاصل ہوتی ہے. اور اس وقت جو ہمارے پاس FIA کے پاس ثبوت آئے ہیں جس کے تحت صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر چینی کی قیمت اس وقت بلد سے 9200 روپے کی فی کلو بوری ہے، اگر میں اس کی قیمت سٹے والا 9600 روپے کر دیتا ہوں تو جو 400 روپیہ میں کما رہا ہوں اس میں سے 300 روپیہ میں مل والے کو دے رہا ہوں. تو اس یعنی کہ جو چینی کی قیمت بڑھانی ہے اس کا فائدہ اس کو بھی ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیے تو پنجاب حکومت نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے چینی کی قیمت فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان آپ کے حکم کے مطابق فکس کر دی ہے، ایکس مل پرائس ڈٹرمن کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سٹے بازی ہے، اسپیکولیشن ہے، اس کو بھی ایک جرم قرار دے دیا ہے قانون کے تحت. اب جب چینی کی قیمت مقرر ہو گئی ہے تو وہ اس کی پیداواری لاگت کو دیکھ کے مقرر کی گئی ہے. اس وقت جو ایکس مل پرائس ہے وہ 80 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4-6 ماہ میں یہ 100 روپے سے زائد بیچی جاتی رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ 20 سے 30 روپیہ پر کلو منافع کما رہے تھے، اور یہ سارا ناجائز منافع تھا. وہ جو جیسے آپ نے ذکر کرتے ہیں کہ پہلے یہ اس کے بعد ہمیں بے نامی اکاؤنٹس بھی ملے ہیں. جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق اگر 1 روپیہ چینی کی قیمت بڑھے گی تو تقریباً 5.5 ارب روپے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو اگر آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں 20 سے 30 روپے چینی بڑھی
اور یہ 6-7 ماہ بڑی رہی تو کتنے اربوں روپے عوام کی جیب میں سے نکال لیا گیا ہے. لیکن اس دفعہ جو آپ کی ڈائریکشن میں وفاقی اور صوبائی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے جو ایکس مل پرائس اور ریٹیل پرائس حکومت نے پہلی دفعہ مقرر کر دی ہے اس کے اوپر ملے گی. اور یہ جو سٹے بازوں کا 40 سے 50 لوگ ہیں ان ٹوٹل، 10 بڑے گروہ ہیں، کل افراد 40 ہیں، پورے نظام اور ملک کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا. وہ تمام لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں، ان کے خلاف کیسز داخل ہو گئے ہیں اور وہ باقاعدہ ثبوت ملے ہیں کہ کس طرح سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ بھی کی جا رہی تھی اسی آڑ میں. دیکھیں، میں اپنی قوم کے سامنے اب یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ پاکستان میں پچھلے 50-60 سالوں سے یہی ہو رہا ہے. کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں، اور یہ جب طاقتور جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، جب وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کی کرپشن اربوں میں جاتی ہے. جدھر ابھی انہوں نے بات کی کہ 1 روپے بڑھتی ہے تو 5.5 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے. 1 روپے چینی کے بڑھنے سے 5.5 ارب. تو یہ جب 26 روپے 27 روپے جب چینی بڑھتی ہے تو آپ سوچ لیں کہ تھوڑے سے لوگوں کو کتنا پیسہ کا فائدہ ہوتا ہے. کون مارا جاتا ہے؟ عام لوگ. خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو، ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے ان کی تو سب کچھ، یعنی باقی روٹی تو کھانی ہوتی ہے، چینی ان کے لیے اب کیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر وہ، بلکہ وہ چائے پیتی چینی کے لیے ہیں. چائے کا اتنا نہیں ہوتا جتنی چینیاں ہوتی ہیں. تو سوچیں کہ ان لوگوں کو، ان بیچارے لوگوں کے خون چوس کے تو یہ پیسے بناتے ہیں. اور آج تک کیوں نہیں کوئی ان کو ہاتھ لگا سکا؟ کیونکہ طاقتور ہیں اور ان کا انفلوئنس ساری پارٹیز کے اوپر ہے. اب یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہم نے یہ ہاتھ ڈالا گیا، انکوائری کروائی. کبھی پہلے انکوائری نہیں ہونے دی. انہوں نے پوری کوشش کی عدالتوں میں جا کے روکنے کے لیے انکوائری. کبھی پہلے یہ نہیں ہوا کہ انکوائری بھی ہوئی. پہلے کمپٹیشن کمیشن ایک ادارہ تھا، انہوں نے ان کو آج سے 11 سال پہلے فائن کیا تھا، وہ اسٹے آرڈر پہ چل رہا تھا اب تک. وہ بھی ان اداروں کے اندر بھی ان کے لوگ گھسے ہوئے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہے. آپ کو یہ شور آئے گا، آپ کو ہر قسم کی چیزیں آئیں گی کہ جی یہ کوئی وکٹمائزیشن ہے، یہ کچھ ہے. صرف اور صرف میں آپ کو سب کے سامنے، ہم نے کیا چیز دیکھی؟ ہم نے جب شوگر ملز پہ جانے لگے کہ کون سی شوگر ملز کا 50% شیئر ہے مارکیٹ کا، جن کا بڑا بڑا شیئر تھا ان کے اوپر انویسٹیگیشن کی. یقین کریں کہ یہ جو اب پہلی دفعہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے پروٹیکٹ کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ. آپ سب بات کر سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے 051-9224900 اس نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، بلکہ مریم اگر چاہیں وہ بھی، بلاول چاہیں وہ بھی کال کر سکتے ہیں، لیکن انہیں این آر او نہیں ملے گا. لیکن ہم اگلے کالر سے آپ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بول رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. آپ پرائم منسٹر. جی سر میں گزارش کرنا اس لیے دوبارہ کیا، معاف کرنا کہ یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا. تو 71 سال عمر ہے، تو دور سے لے کر نواز شریف تک آج جتنے پرائم منسٹر میں نے دیکھے ان کے ساتھ سپورٹر ووٹر بھی رہا، لیکن کس نے مجھے کام کو اٹینڈ کرنا، کسی نے اٹینڈ بھی نہیں کیا. آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے مجھے کال کا موقع دیا. میری آج حالت یہ ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میرا باہر جا رہا ہے، اور میں مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے میری حالت. اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور میری عمر بھی آپ کو لگائے. عرض یہ ہے آپ سے پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب کہ میں فوجی ریٹائر آدمی ہوں. ساری پونجی میں نے 10 سال پہلے پلاٹ لیا تھا بیریا کریچی میں، اور 10 لاکھ کا لیا تھا اور 27 لاکھ میں انسٹالمنٹ جمع کرائی ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2018 میں ہمیں نہ پلاٹ دیا نہ پیسے دیے. اس کے بعد سر ہم نے سپریم کورٹ پہ رجوع کیا. سپریم کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا اور 2 دفعہ اس کو کھل دیا کہ فوری طور پر پیسے ان کے واپس کرو. حضرت انہوں نے اس کو بھی چکمہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر فائل کلوز کرو اور پیسے لے لو. آج 1.5 سال ہو گئے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر.
جی میں آپ کا پورا نوٹ کر لینا پلیز، ان کا نام پتہ سب کچھ، انشاءاللہ میں یہ آپ کے لیے پوری ہماری گورنمنٹ اب کوشش کرے گی آپ کو پلاٹ آپ کا یا آپ کو پیسے واپس دلوانے کا. لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں اس وقت عذاب ہے لوگوں کے لیے، وہ ہے قبضہ مافیا. اور یہ قبضہ مافیا عذاب کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ قبضہ مافیا حکمرانوں کے ساتھ مل کے قبضے کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ قبضہ مافیا کبھی چل ہی نہیں سکتا جب تک پولیس کی اس کو پروٹیکشن نہ ہو اور جب تک گورنمنٹ کے لوگ اس کے ساتھ نہ ملے ہوں. آپ کو میں ابھی فگرز دوں گا کہ ہم نے 2.5 سالوں کے اندر پنجاب کے اندر اسلام آباد میں کتنے اربوں کی زمین جو گورنمنٹ کی زمین تھی جس کے اوپر قبضے ہوئے وہ چھڑوائی ہے. مجھے اگر بعد میں مجھے فگر دے دینا تو مجھے 450 ارب روپے کی ہم نے سرکاری زمین چھڑوائی ہے قبضہ مافیا سے، 450 ارب روپے کی. اور یہ قبضہ مافیا کیوں مشکل ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانا؟ کیونکہ اس کو گورنمنٹ ملی ہوتی ہے ساتھ. یہ کیوں ہم نے 450 ارب روپے کی زمین چھڑوائی ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی پشت پہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. ایک لاہور کا جو قبضہ مافیا سب سے بڑا، آپ کے سامنے ان کو ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کی بیکنگ تھی، اس کو اس کے اوپر سرکاری زمین چھڑوائی ہے اس سے اربوں روپے کی، اور اس کے ساتھ ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی سربراہ اس کے ساتھ تصویریں کھچا رہی ہے. دیکھیں یہ جو ہماری سٹرگل چل رہی ہے یہ سارے وہ کرمنل ایلیمنٹ ہے جو سب اکٹھا ہو گیا ہے. اور قبضے صرف انہوں نے نہیں کیے، قبضے گروپوں نے، پولیٹیکل لوگوں نے، ایم این ایز نے، وزیروں نے قبضے کیے ہوئے ہیں اربوں روپے کی سرکاری زمینوں کے اوپر. اور یہ ہر روز چل رہا ہے ہمارا کام. ابھی پنجاب کے اندر جو ڈرائیو چل رہی ہے سب کے سامنے چل رہی ہے. کسی نے بھی، میں آج اس ٹی وی سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی میرا سٹیزن پورٹل ہے اس کے اوپر میں خاص طور پہ آج کہہ رہا ہوں، کسی کو پتہ چلا کہ سرکاری زمین یا کسی کی زمین کے اوپر کسی قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، فوری طور کے اوپر ہمیں کانٹیکٹ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پوری طرح پیچھے جائیں گے. جو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اس ملک میں اوورسیز پاکستانی سے، وہ بیچارے اپنے محنت کرتے ہیں، ملک کا فائدہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، پیسے بچاتے ہیں، وہ پھر جا کے جس طرح انہوں نے بھی بات کی وہ زمین چھوٹا سا پلاٹ لیتے ہیں کہ جی اب میں آپ کو ایک گھر بناؤں گا. وہاں آتے ہیں تو اتنا ان کا آرگنائزڈ نیٹ ورک ہے، یہ ایک دم پہچان جاتے ہیں کہ یہ باہر لوگ رہتے ہیں تو یہ صحیح طرح دھیان نہیں رکھ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ بیچارے ان کی ساری محنت چلی جاتی ہے. تو یہ ہم نے تو پوری جنگ اناؤنس کی ہوئی ہے قبضہ مافیا کے خلاف. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مخاطب ہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم سے. میرا نام نمبردار محفوظ اللہ مغل، ضلع دیامر، ضلع تھگنیر سے مخاطب ہوں سر. جی میرا وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب سے 2 سوالات ہیں سر. ہلو جی سن رہا ہوں. آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے محترم وزیر اعظم صاحب، چونکہ دیامر بادشاہ ڈیم ایک میگا پروجیکٹ ہے، یہاں کے مقامی لوگوں کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے آباء و اجداد کے گھروں، قبروں، زمینوں کو قربان کیا ہے. اب اس وقت 2007 کے سروے کے مطابق ڈی سی دیامر سعد بن اسد کی زیر نگرانی میں بہترین انداز میں ری سیٹلمنٹ پروسیس چل رہا ہے. سر ہمارا قبائلی سسٹم ہے، ایک چاردواری کے اندر 5 سے 6 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. 2007 میں سروے ہوتا ہے، 14 سال بعد 2021 میں ری سیٹلمنٹ پیمنٹ ہوتا ہے. کیونکہ 5 بھائیوں میں ایک بھائی کو اسی چولہ میں پیکیج میں نام آتا ہے، 4 بھائی اس سے محروم ہوتے ہیں. اب بتایا جائے سر، جو 4 بھائی جن کے 30-35 فیملی ان پر مشتمل ہے، تو اب ان کا نام ری سیٹل میں نہیں ہے تو وہ کہاں جائیں گے؟ میں آپ کا نام بھی نوٹ کر لوں گا.
میں جنرل مزمل سے اس کی پوری آپ کے ساتھ ان ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت کے اندر جو سب سے زیادہ ہمارا VIP ہے وہ آپ جیسے عام لوگ ہیں. ہم نے ساری میری پالیسیز بنتی ہیں کہ میں کس طرح آپ جیسے لوگوں کی حفاظت کر سکوں. میری جو ساری اس وقت سٹرگل وہ یہ ایک ہی ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے, یہ لفظ سن لیں, ایلیٹ کیپچر, ایک چھوٹا سا طبقہ نہیں جو بھی آپ سن رہے ہیں چینی مافیا, یہ چھوٹے سے طبقے نے ملک کی سارے وسائلوں کو قبضہ کیا ہوا ہے. فائدے بھی ان کو ہوتے ہیں, سب کچھ ان کو, یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پوری کمپنسیشن دلواؤں گا. یہ جو دیامیر بادشاہ ڈیم ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے. اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں پانی کا اضافہ ہوگا کیونکہ ہم پانی کی ریزروائر بنے گا. جو آج حالات ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں ہمارے سے دگنا پانی اویلیبل ہے. سوائے مصر کے ساری دنیا میں ہمارے سے زیادہ پانی آگے ان کے پاس اویلیبل, یعنی جو پانی ان کے پاس ہے, پانی کی جو اویلیبلٹی ہے. ہم اس وقت مصر کے بعد وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم پانی ہے. اس لیے یہ بڑی ڈیم یہ جو بن رہے 50 سال کے بعد بڑی ڈیم بن رہی ہے, یہ بادشاہ ڈیم اور دوسری ممن ڈیم, یہ صرف 2 ڈیمز تھیں پاکستان کی تاریخ میں, اب یہ 2 اور بن رہی ہیں. اور اس کے بعد پورے ہمارا پروگرام ہے مسلسل کیسے ہم نے اب پانی بچانے آنے والی ہماری نسلوں کے لیے, تو وہ بھی پورا پروگرام بنا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ بھی ڈسلوج ہوں گے ان کو ہم پوری طرح کمپنسیٹ کریں گے. وزیر اعظم صاحب, ہزاروں کی تعداد میں لوگ کالز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 0519224900 پہ. آپ کی اگر اجازت ہو تو ہم پروگرام کا دورانیہ ویسے تو 1 بجے ختم ہونا تھا, لیکن جس تعداد میں لوگ کالز کر رہے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے بات کر سکیں, سوالات پوچھ سکیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا. اب یہ پروگرام جو ہے 1 بجے ختم نہیں ہوگا, یہ جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس نئی صبح کے ساتھ نیا اپنا پن بھی جاگا ہے. کھانا پکاتے, خود کو آزماتے, اس شام کو, اس ساتھ کو امر کر لے, کوکا کولا کھلے تو دل کھلے. جو نکلے ہیں کامیابی کی راہ پر اور ہیں اپنے پیاروں سے دور, بینک الفلاح کرتا ہے انہیں سلام. بینک الفلاح, the way forward. ہر روز بچے سیکھتے ہیں کچھ اچھی باتیں, جیسے رمضان میں چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے. اسی طرح ٹینگ بناتا ہے آپ کے بچوں کا ہر لمحہ بھرپور, مزیدار وٹامن سی کے ساتھ. ٹینگ بنائے ہر دن بہتر. اس نئی صبح کے ساتھ ایک نیا اپنا پن بھی تو جاگا ہے. یوں ہی کھانا پکاتے, خود کو آزماتے, نئے ذائقوں کی دھن میں کچھ غلطیاں دہراتے, گھونٹ خوشیوں کے بھرتے ہوئے, نئے ڈھنگ سے باتیں کرتے ہوئے. یوں ہی گلے لگاتے ہوئے, تو چاہے جو بھی ہو, اس ٹیبل پر جب ہم ساتھ ہیں تو سب اچھا ہے. The all-new range of Dollins refrigerators جو بنے ہیں یورپین ٹیکنالوجی سے. اس کی نیچر لاک ٹیکنالوجی سے فروٹس اور ویجیٹیبلز رہیں فریش پورے 20 دن تک تمام نیوٹرینٹس سمیت, کیونکہ ڈالنس ریلائبل ہے. النور آرچرڈ پریزنٹس ویسٹ مرینا 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کے ریزیڈینشیل پلاٹس صرف 2 لاکھ روپے سے بکنگ اور بقیہ 5 سال کی آسان کے ساتھ. ماہانہ قسط صرف 12,000 روپے سے. 04211333987 a project of Al Jaleel Developers. یہ رمضان بنائیں اور بھی خاص
लिप्टन येलो लेबल की लाजवाब जायके से, जो अब मिल रहा है 50 रुपए तक की शानदार बचत के साथ। The all new range of Dollings refrigerators, जो बने हैं यूरोपियन टेक्नोलॉजी से। इसकी नेचर लॉक टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहें फ्रेश पूरे 20 दिन तक तमाम न्यूट्रिएंट्स समेत, क्योंकि Dollings रिलायबल है। थोड़ा मिला के पागलपन, मोमेंट हो जाए तररम पम पम। This summer, Omor presents Wonder Bhari creamy, flavorful treats जो कर दे सबको wow. Omor, wow भरा bite. सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पे भी जा रहा है, उसके साथ साथ प्राइवेट चैनल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस प्रोग्राम को दिखा रहे हैं। और ये प्रोग्राम अब 1 बजे ख़त्म नहीं हो रहा, ये जारी रहेगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वासिफ है और मैं बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरा सवाल ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बहुत अहमियत दे रहे हैं और नई हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन रही हैं, क्योंकि उनमें कई बहुत उम्दा भी हैं, लेकिन जिस शोबे में वो हुकूमत की मोहताज होती हैं, यानी गैस, बिजली, हॉस्पिटल वगैरह, उसमें काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं और हम जो हमारे पब्लिक के जो मफादात होते हैं ना, उनमें बड़ा, क्योंकि हमारी कोई से नहीं रह जाती, ना हम लोकल गवर्नमेंट के तहत आते हैं ना अर्बन गवर्नमेंट के, और जिसे कहते हैं हम सोसाइटीज़ के रहमो करम पे होते हैं, वो जो मर्जी हमारे साथ करें। जैसे हम आपसे चंद किलोमीटर दूर रहते हैं लेकिन हमारे पास गैस नहीं है और सर्दियों में ठिठर गए। अब जिसे कहते हैं ना, ये सब कुछ जिसे कहते हैं, इसके लिए मेरा सवाल ये है कि आप ये रावी का बना रहे हैं, दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इतना काम कर रहे हैं, तो कोई अथॉरिटी या उसका कोई लीगल फ्रेमवर्क जिससे हमारे हकूक, हमारी से बने। हम जिसे कहते हैं ना, हम एक फरीक के तौर पे, गवर्नमेंट, हाउसिंग सोसाइटीज़ और रेजिडेंट, वो जिसे कहते हैं एक फरीक के तौर पे आए। तो मेरा सवाल है कि इसके सिलसिले में आपने क्या किया है? ओके, ये बहुत अहम सवाल है आपका। इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहले तो ये सोसाइटीज़ के अंदर लोग मुझे कई कहते हैं कि जी हमें, बल्कि कल ही मुझे किसी ने कहा कि जी उन्होंने सोसाइटी में हमने पैसे भी दे दिए, तो एकदम उन्होंने कहा जी अब इसके भी पैसे दे दो कि और भी हमें अब पैसे चाहिए। और वो बेचारे लोग एक दफ़ा पैसे दे दें, फिर वो ऐड करते जाते हैं, तो मुताज हो जाते हैं। हमने फिर इसकी सर्वे करवाई है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि कौन सी सोसाइटीज़ लीगल हैं, कौन सी सोसाइटीज़ इजाज़त लिए बगैर काम शुरू कर दिया उन्होंने, कौन सी सोसाइटीज़ बन भी गई हैं और इलीगल हैं। इलीगल का मतलब कि जब आप सोसाइटी जब आपकी इलीगल बन जाती है तो उसके लिए ना गैस आप दे सकते हैं, ना उनको बिजली दे सकते हैं, लीगली तो नहीं दे सकते, तो वो फिर वो बन जाती हैं क्योंकि वो NOCs नहीं लेती, इजाज़त नहीं लेती। तो अब हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको ज़रा समझा दूं कि और मुझे पता है कि आवाम को सबसे ज़्यादा तकलीफ यहाँ होती है। सबसे पहले हमने अब फैसला किया कौन सी सोसाइटीज़ लीगल हैं, और वो को 30-40 अब तक तो हमने देखा है, LDA में भी चेक कर रहे हैं, वो CDA में भी कर रहे हैं, पेशावर में भी करवा रहे हैं, जिधर हमारी हुकूमतें हैं। अब जो लीगल हैं वो कम हैं, जो इलीगल हैं वो ज़्यादा हैं। इलीगल का प्रॉब्लम ये होता है कि वो रेगुलेटेड नहीं होती और कई जगह फ्रॉड होता है, ज़मीन दिखा देती हैं, ज़मीन होती नहीं है, पैसे लेके बाहर भाग जाते हैं, जिस तरह बड़े फ्रॉड्स हुए हैं। और इसके अंदर क्योंकि ताकतवर लोग होते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी पुश्त पैसे दे देते हैं लोगों को, तो होता क्या है कि वो बेचारा आम लोग मारे जाते हैं। तो सबसे पहले अब कोशिश हो रही है पाकिस्तान में, हमारी ये जो जिधर हमारी हुकूमतें हैं, कि पता चलवाया जाए कि लीगल कौन सी हैं, कौन सी इलीगल है, उनको रेगुलराइज करना है, किसको करना है, और कौन सी ऐसी हैं जिनको हमने बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी। तो एक तो पहले ये एक्सरसाइज हो रही है, और इंशाअल्लाह मैंने उनको टाइम सेट दिया हुआ कि 1 महीने के अंदर मुझे अब पूरी तरह पिक्चर चाहिए, और उसके बाद फिर हमने एक्शन मैट्रिक्स बनाना है। क्योंकि इसके अंदर क्योंकि पैसा ज़्यादा है, बदकिस्मती से सबको पैसे खिला देते हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसे दे देते हैं, उससे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कुछ कहती नहीं है, इलीगल कनेक्शन दे देते हैं, असल में लोग बेचारे मार खाते हैं। तो एक तो ये एक्सरसाइज हो रही है। दूसरी चीज़ कंस्ट्रक्शन की अब मैं आपको बात करता हूँ।
یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن سیکٹر کو گورنمنٹ نے اٹھایا اور اس کی جتنی بھی رکاوٹیں ان کے سامنے آتی تھی وہ ہم نے دور کی ہیں. ہم نے ان کے لیے ٹیکس بریکس دیے ہیں, ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں, ون ونڈو آپریشن کی کوشش کر رہے ہیں. جدھر جدھر ہماری گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم کر رہے ہیں. سندھ کے اندر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, ادھر ہمارا کوئی ادھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایل ڈی اے میں, سی ڈی اے میں, پشاور کے اندر اور ہر جدھر, اور پھر کنسٹرکشن کے لیے جو انسینٹیوز دینے ہیں, ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جو پورا اتھارٹی بنی ہوئی ہے, ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کنسٹرکشن کرنا چاہے اس کے لیے رکاوٹیں کم سے کم ہوں. ہم اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں. ہم نے اب پورٹلز بنا دیے ہیں, کمپلینٹ سیلز بنا دیے ہیں کہ جدھر بھی کسی کو پرابلم ہو وہ وہاں کرے. پرمیشنز اب آن لائن پہ چلے گئے ہیں کہ آن لائن پرمیشن لوگوں کو مل جائے. یہ سب چیزیں پچھلے ایک سال سے ہو رہی ہے. پھر ہم نے ایف بی آر سے ان کے لیے جو ڈبل ٹیکسیشنز تھی وہ ٹیکس کم کروائے ہیں. جو نیا سب سے جو بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا, وہ کیا ہے کہ عام آدمی اپنے لیے گھر خرید سکے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر 0.2% اب تک ہاؤس فائنینسنگ ہے, مورگیج فائنینسنگ جسے کہتے ہیں. امریکہ کے اندر 80% ہے, 90% ہے, یورپ میں 80% ہے, ہندوستان جیسی جگہ میں 10% پہ پہنچ گئے ہیں, ملیشیا میں 30% ہے, پاکستان میں 0.2%. یعنی کہ آپ گھر صرف تب بنا سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو. اس کا مطلب ہمارا سارے لوگ, تنخواہ دار, مزدور, وہ سارا طبقہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں ہے. تو پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کو ساتھ ملایا ہے, ہم نے یہ مورگیج فائنینسنگ شروع کی. آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھیں پوری کیمپین چل رہی ہے کہ ہم کوشش کیا کر رہے ہیں, کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو کرایہ دیتا ہے اپنے گھر کا, وہ بجائے کرایہ دینے کے وہ قسط دے دے اور وہ گھر اسی کا ہو جائے, اور وہ قسطیں دیتا جائے کرائے کی جگہ اور گھر اس کا اپنا ہو جائے. اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتے ہیں. یہ بڑا مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں. 2 سال ہمیں وہ قانون ٹھیک عدالت سے پاس کرنے میں لگا ہے. اب یہ شروع ہو گیا اور یہ آج کل ایڈورٹائز ہو رہا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے, اور اس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز کہ ایک وہ آدمی جس کے پاس کیش نہیں اس کو گھر مل جائے. اس کے لیے گورنمنٹ ان کو انسینٹیوز دے رہی ہے, ہم سبسڈائز کر رہے ہیں. پہلے 1 لاکھ گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی. یعنی کہ مثلا اگر 20 لاکھ کا گھر ہے, بننا ہے, 20 لاکھ کا قرضہ لیا تو 3 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے تاکہ 17 لاکھ ہو جائے. اور 17 لاکھ جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب جو قسطیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی, یعنی مہینے کی جو قسطیں دینی ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. نئی چیز ہے, بینکوں کو ابھی عادت نہیں ہے اس کی کیونکہ بینکوں نے کبھی کیا نہیں ہے, لوگوں کو مشکل پڑ رہی ہے. میں نے خود بینکوں کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ اپنے بینکوں کے اندر برانچز میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ عام غریب آدمی آئے اس کے لیے پوری سہولت دیں تاکہ وہ یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. ہلو. جی آ رہی ہے آواز. میرا نام ارشد خان ہے. میں سندھ کے شہر حیدرآباد لطیف آباد سے بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی ہلو. جی آ رہی ہے آواز. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور بچیوں اور معصوم اور کم سن بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے, اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ اور اگر وہ اقدامات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر ابھی تک بطور مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے سریعام لٹکتا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس طرح کے گناہ اور جرم کے مرتکب کسی کو بھی رعایت کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے. یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے ایک چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے. دیکھیں اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت,
یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے یہ بہت یعنی 1% بھی نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز. تھی تو ہمیشہ, کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی, کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا, اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں. اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے, اور دوسرا ریپ ہے. اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی, اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے. ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس بچوں کے لیے, بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت. لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا, اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا. دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے. قانون میں آپ بنا لیں, اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے, کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے, اور اس کی وجوہات ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے, طاقت نہیں ہوتی, ول پاور نہیں ہوتا. آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی, اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے, اس کے اثرات ہیں. میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں. وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول, اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی, پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں, پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا, پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا. تو ہوا اس سے کیا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ. جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں, آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اور وہی نہیں, جب ہندوستان نے بالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں. دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. تو دیکھیں ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے. کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے, باہر سے آتی ہیں, آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں, آپ بالی ووڈ یا ٹی وی پہ اب سب اویلیبل ہے. اور وہ جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھی جو ہمیں یاد ہے, اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں, تو اس سے ہوگا کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا. ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے, اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا. اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے. اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں, جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے. ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا. سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. میں یہ جو سارا ایک ترکی کا ڈرامہ لے کے آیا پریزیڈنٹ اردوغان کو کہہ کے, یہ جو ترکی کا ڈرامہ ہے, میں کیوں لے کے آیا تھا؟ کیونکہ میں جب شروع میں لوگوں کو, اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹینٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہیں. ہمارے تو کوئی ڈسکوز نہیں ہے, کوئی نائٹ کلبز تو نہیں ہے کہ جو عام آدمی آپ جب ان کو ایک قسم کی ایک کلچر دکھا دیں اور اس کے بعد ان کو, یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے. تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں. لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی فلم ہی نہیں دیکھتا ہماری اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں, تو وہ یہ جو آپ پلے ہے, یہ جو ٹی وی پہ سیریل چل رہا ہے, اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے قانون تو ہم بنائیں گے, لیکن یہ سارے ہم نے مل کے, یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں,
اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے. ہم نے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. 051922490 اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال ہو آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی 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 سن رہا ہوں. جی بولیں. جناب وزیر اعظم صاحب آپ کا بہت شکریہ جو عوام کے ساتھ آپ نے رابطہ رکھنے کا ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. میں میجر صدیق ریٹائرڈ، میرا تعلق ڈسٹرکٹ گجرات سے ہے. میری گزارش ہے آپ سے کہ میرا بیٹا میجر پرویز صدیق جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا، اس کی یاد میں اس وقت ایک اسپتال بنانے کے لیے میں نے اپنے گاؤں معصوم پور تحصیل سرائے عالمگیر میں 32 کنال زرعی زمین محکمہ ہیلتھ گجرات کو انتقال کرا دی تاکہ وہاں پر عوام کی سہولت کے لیے ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بن. 051922490. بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں اور جو کالرز ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اپنی بات مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی جی کون صاحب؟ میرا نام منظور نقوی ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جی 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 فرمائیے. جی جی وزیر اعظم صاحب کو میرا سلام پہنچے پہلے تو. جی منظور صاحب سن رہا ہوں. وعلیکم السلام. میں وزیر اعظم صاحب میں آپ کے حلقہ انتخاب سے ہوں اور میں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ایک نظریاتی سوچ لے کر چل رہا ہوں کہ آپ نے جو علم بلند کیا تھا کرپشن کے خلاف، مافیاز کے خلاف، شوگر مافیا، ڈرگ مافیا، جتنے بھی مافیاز ہیں ان سب کے خلاف ایک آپ نے علم بلند کیا تھا، تو میں اس سوچ کا خود حامی ہوں اور میں آپ کے ساتھ صرف اسی وجہ سے چل رہا ہوں، شامل ہوں. لیکن مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ہم اس طرف چلے نہیں ہیں اور یہ مافیا جتنے بھی ہیں یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ کہ آپ کی کابینہ میں بھی وہ نظر آتے ہیں مافیاز، اور ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن شروع نہیں ہوا. ابھی کچھ حال ہی میں 1-2 مافیاز کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ہے جو بہت قابل ستائش بھی ہے اور ہمیں کوئی تسلی بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. جی منظور صاحب دیکھیں، میں جو آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے نا کہ تیزی سے چیزیں نہیں ہو رہی، میں پھر سے آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. فرینچ ریولوشن ہوئی، انہوں نے جو بھی پرانے تھے ان کی گردنیں اتار دی، ایک دم سارا چینج آ گیا. خمینی کی ریولوشن ہوئی، سارے پرانے تھے وہ یا جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے باہر بھیج دیا اور یا ان کی گردنیں اٹھ گئی. دیکھیں یہ ہے ڈیموکریٹک چینج. ایک 2 پارٹی سسٹم جو 35 سال سے جڑیں گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا اس کو ریپلیس کر کے ایک نئے لوگ آئے ہیں. نئے لوگ آئے ہیں جن کو پہلی دفعہ حکومت میں، زیادہ تر تو ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، جس کے اندر پرانا سٹرکچر، وہ زیادہ تر وہی لوگ چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ پرانا سٹرکچر ہے. چینج تو میں آج آپ میری سے آج کا دن نوٹ کر کے رائٹنگ میں میرے سے لے لیں کہ اس کو کوئی طاقت آپ نہیں روک سکتی. چینج تو آ رہا ہے، آپ کے سامنے چینج ہے. آپ کے سامنے سب سے بڑا چینج کیا ہے کہ 35 سال جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جو کرپٹ کہہ رہے تھے، جو پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے، جس کو ایک سربراہ کو دوسرے نے جیل میں ڈالا، جنہوں نے ایک کے اوپر کیسز بنائے، سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح عمران خان کو فارغ کرو. ہمیں اور سب منظور ہیں لیکن عمران خان کو فارغ کریں. یہ ہی ہے چینج. اور وہ چینج، وہ ڈیمانڈ، صرف وہ ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ دے کہ
کہ ہاں جی وہ نیب کے میں سارے قانون چینج کر دیتا ہوں تاکہ سب NRO مل جائے یا فارغ ہو جائے. چینج یہ ہے کہ آج ایک وہ گورنمنٹ کھڑی ہے, وہ کہتی ہے آپ جو مرضی کر لیں. ہم نے یہ جو کیسز طاقتور, جو آج تک طاقتور ہمیشہ اپنے لیے پریولیج پوزیشن سمجھتا تھا, پولیس والا آتا تھا تو اسے کہتا تھا پتہ نہیں میں کون ہوں, یہ وہ گورنمنٹ ہے جو پہلی دفعہ کسی کو نہیں, یعنی جو قانون توڑے گا اس کے پیچھے ہے. آسان نہیں ہے, یہ کبھی بھی کام آسان نہیں تھا. طاقتور کے اوپر جب ہاتھ ڈالتے ہیں آسان کام نہیں ہے. ان کے پاس جو وکیل ہے ان کو 5-5 کروڑ روپے دے رہے ہیں. ہمارا ہے نیب کا وکیل یا جو بھی گورنمنٹ کا, وہ چند لاکھ روپے لے رہا ہے. آسان نہیں ہے یہ کام. اگر یہ آسان ہوتا تو یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں یہ پرابلم ہے جو آج پاکستان میں ہے. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں نہ جاتا, کیونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, ان کے پاس وہ لیگل سسٹم نہیں ہے روکنے کے لیے اس پیسے کو باہر جانے کے لیے. امیر ملکوں سے کیوں نہیں جا سکتا؟ کیوں امیر ملک ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سسٹم بنے ہوئے ہیں. وہ طاقتور وہاں کوئی وہ حرکت نہیں کر کے بچ سکتا جو غریب ملکوں میں کرتا ہے. تو یہ ایک جہاد ہے, اپنے ذہن میں ڈالیں, یہ جہاد ہم لڑ رہے ہیں. میں صبح اٹھتا ہوں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں, میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا ہوں. میں اپنے ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرتے ہیں یہ اللہ کو خوش ہوتا ہے. اس سے میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں. اور آپ کے سامنے یہ جو چینی کا یہ جو سارا ہوا, یہ آپ کے سامنے آیا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو سرکولیشن میں ابھی ہم نے پکڑا ہے, صرف پنجاب کے سٹہ بازوں نے صرف چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹہ بازی کی ہے, چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے کتنا پیسہ سرکولیٹ کیا ہے؟ 600 ارب روپیہ. 600 ارب روپیہ صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے. 600 ارب روپیہ. آپ سوچ لیں کہ کس طرح کا پیسہ بن رہا ہے اور کس کا خون چوس کے بن رہا ہے؟ عوام کی. تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صبر کریں, ہونا ہے, رکنا نہیں ہے. یہ جہاد ہے اور اس میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہوں, کیونکہ میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. نہیں تو یہ میرے ساتھ سامنے سارے مل کے ٹولہ جو کھڑا ہوا ہے, جو ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہو کے تو جناب کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے اور پھر شور مچا ہوا ہے. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ نے آج تک اچھائیاں کیا کی. میں ابھی اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا اور آج وہ پاکستان کدھر کھڑا ہے. مجھے یہ نہیں نظر آتا, کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کیا, کس طرح آج ملک معاشی طور پہ آگے جا رہا ہے. کبھی سنا ہے پاکستان کا روپیہ اوپر جانا شروع ہو جائے؟ نیچے تو گرتا ہم نے دیکھا ہے. 12 روپے کا ہوتا تھا ڈالر, آج جو ادھر آیا تو گرتا ہی گیا نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا ہم. تو کرونا کے دور میں ساری دنیا کا حال دیکھیں اور پاکستان کے سارے جتنے بھی اکانومی کے انڈیکس ہیں وہ پازیٹیو جا رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ذرا حماد آپ کو میں نے دعوت دی ہے, صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان تھا کیا 2018 میں اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں معاشی طور پہ. جب 2018 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک کے معاشی انڈیکیٹرز اس صورتحال میں تھے کہ ہم میڈیا میں جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر ہم لوگوں کو کھل کے بتا دیتے تو کرنسی مارکیٹس میں, اسٹاک مارکیٹس میں ایک افراتفری کا عالم ہو جانا تھا. صورتحال یہ تھی کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے تقریباً ختم ہو گئے تھے اور جو 7-8 ارب ڈالر نظر بھی آ رہے تھے اسٹیٹ بینک میں, وہ بھی چھوٹے مدت کے قرضوں کے اوپر مبنی تھے جو 2-3 مہینوں میں واپس کرنے ہوتے ہیں اور رول اوور کرنا ہوتا ہے. اس صورتحال میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے. کرنسی کو ہمیں ڈی ویلیو کرنا پڑا, کیونکہ اگر ہم نہ کرتے تو ہمارے پاس $500 ملین نہیں تھے ماہانہ کہ ہم اس میں ڈالتے اور ہم نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. پھر ہمیں کچھ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑا, لیکن اس کا پھر ہمیں ان سخت فیصلوں کا 1 سال بعد نتیجہ نظر آنا شروع ہو گیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو تاریخ کا سب سے بڑا تھا جو ہمیں ملا تھا وہ سرپلس میں چلا گیا. 17 سال کے بعد وہ سرپلس کے اندر گیا. اس کے بعد عالمی ادارے جنہوں نے آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے معیشت کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا پاکستان کی,
انہوں نے آپ کے 1 سال کے حکومت سنبھالنے کے بعد ہی پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا، اور صرف 1-2 نے نہیں، 3-4 عالمی اداروں نے۔ اس کے بعد جب ہم یہ ابھی سفر طے کر رہے تھے مستحکم ہونے کا، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں بڑھاوا آنا شروع ہو گیا، تو کووڈ کی وبا آ گئی، اور ہمارے ارد گرد ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں، یہاں تک کہ برطانیہ میں جو معیشت سی وہ 5 سے 10% تک سکڑ گئی۔ لیکن کیونکہ آپ نے بروقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف جانوں کو نہیں بچانا بلکہ روزگار کو بھی بچانا ہے، تو ہم نے ایک حکمت عملی سے ہم چلے، ہم نے مغربی پالیسیز کو اندھا دھند فالو نہیں کیا، تو ہمیں صرف 0.4% کنٹریکشن یعنی سکڑاؤ نظر آیا، اور وہ بھی ہم نے بڑی جلدی کور کر لیا۔ جب کووڈ کی وبا آئی تو جو بروقت ہم نے پیکیجز دیے، 30 لاکھ کاروباروں کے ہم نے بجلی کے بل معاف کیے، تقریباً 1.70 کروڑ گھرانوں کو ہم نے فوری طور پہ احساس کے ذریعے امداد دی، اپنے کاروباروں کو ہم نے سستی مدت کے اوپر قرضے دیے، پے رول فائنینسنگ کی، اور بے شمار ہم نے پیکیجز کا اناؤنس کیا۔ تو اس کے نتیجے میں جو انیشل فورکاسٹ تھا کہ اس سال ہماری معیشت جتنی گرو کرے گی، اب اسٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ اس سے دگنی رفتار پہ کرے گی۔ اور نہ صرف یہ، اس کووڈ کی وبا کے باوجود آج پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی کہ جو بڑی سطح کی صنعت ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں، وہ تقریباً 8% پہ گرو کر رہی ہے۔ آٹو موبائل کی کمپنیاں اشتہار دے رہی ہیں کہ ہمیں تاریخ میں اتنی زیادہ سیل کبھی نہیں ہوئی، سیمنٹ کی ہماری ریکارڈ سیل ہو رہی ہے، یوریا ہمارے کسانوں نے اس مرتبہ 10 سال کے بعد ریکارڈ خریدا ہے، ہمارے کسانوں نے ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل کی ہے، ریکارڈ خریداری کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ تمام دیکھ لیں، ہمارا جو ٹیکسٹائل، نون لیگ کے دور 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں، وہ ہم نے ریوائیو کی، ہزاروں پاور لومز فیصل آباد میں بند ہو گئیں، وہ تمام ہم نے ریوائیو کی۔ تو آج بالکل چیلنجز آج بھی موجود ہیں، لیکن 2018 کا وہ پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا، اور آج کووڈ کی وبا کے بعد کا یہ پاکستان جہاں پہ ترقی کا سفر طے ہو رہا ہے اور فورکاسٹ سے بھی زیادہ طے ہو رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی شکریہ حماد۔ میں صرف لوگوں کو، اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل 2 سال گزرے ہیں، میری زندگی کے سب سے مشکل چیلنجنگ 2 سال تھے۔ وہ 2 سال کیوں مشکل تھے؟ اس لیے کہ اگر یہ ابھی حماد نے بات کی، ڈیفالٹ کر جاتا پاکستان، جو ہمارا پہلا سال تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا، ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ جیسی ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے پرانے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر اگر ہم وہ قسطیں نہ واپس کر سکتے، سود نہ واپس کر سکتے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ جب کر دینا تھا تو اس کا سیدھا امپیکٹ روپے پہ جانا تھا، اور روپیہ جو اللہ کا کرم ہے کہ آج اوپر جا رہا ہے، اس روپے نے کدھر پہنچنا تھا؟ ہمارے تو کئی دانشور شروع ہو گئے تھے کہنے کہ 200 روپے پہ پہنچ جائے گا، 250 روپے پہ، اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو 250 روپے پہ بھی کیوں رکتا؟ ہمارے پاس تو فارن ایکسچینج ہی نہیں تھا۔ تو جب روپیہ تب گرتا ڈیفالٹ کر کے، تو یہ سمجھ آئیں کہ جو آج مہنگائی ہے یہ آپ اس کو مہنگائی نہ سمجھیں۔ وہ آج اگر وینزویلا میں دیکھیں، آج بیروت کے لیبنان میں دیکھیں جدھر ان کی کرنسی گر گئی ہے، وہاں مہنگائی کا حال دیکھیں، ٹوکریوں میں روپے لے کے جاتے ہیں اور پھر بھی مشکل سے ڈبل روٹی نہیں ملتی، یہ وہ حالات ہیں۔ تو ہم تو اس حالات سے بچے ہیں، اور آج سارے اکنامک انڈیکیٹرز سب پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اتنی، ایک تو اپوزیشن نے افراتفری پھیلائی رکھی، بدقسمتی سے میڈیا میں کئی لوگوں نے ہر بری خبر ہیڈ لائن رکھ رہی ہے، تباہ ہو گئے۔ ایک ملک میں 70 سال سے آہستہ آہستہ چیزیں نیچے جا رہی ہیں، پچھلے 35 سال میں سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ وہ تو آپ کوئی بھی دکھا دیں کہ جی دیکھیں یہ کسی ہسپتال میں چلے جائیں، جی دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ تو کسی چیز کو بھی سامنے لا سکتے تھے۔ لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، میری ریکویسٹ یہ ہے خود انویسٹیگیٹ کریں۔ یہ تو جھوٹ نہیں بول رہی نا فگرز اب، کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی، ٹویوٹا کہہ رہی ہے انڈو سپورٹرز کہ 30 سال میں سب سے زیادہ گاڑیاں بکی ہیں، تو کچھ تو ہو رہا ہے نا اکانومی میں کہ جو ایک دم چینج آ گیا۔ اور یہ چینج انشاءاللہ، میں آپ کو یہ آج کہوں، ہمیں پتہ نہیں کہ باہر کوئی حالات بگڑ نہ جائیں، لیکن جس طرح اب ہم جا رہے ہیں آگے مزید آپ کو میں بتاؤں گا، یہ ملک اب اوپر جائے گا ہمارے انشاءاللہ۔ جو کہ ٹورزم ہے، ابھی تو میں نے اس کی بات ہی نہیں کی ٹورزم کی، یہ ٹورزم ہی ملک کو اٹھا دے گی۔ جو زرعی اصلاحات اب ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس مہینے میں آپ کو ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں زرعی اصلاحات کا، جو ریولوشن ہے،
کہ ہم نے کیسے اس ملک کو چینج کرنا ہے. اور ایک ریولوشن شروع ہو گئی ہے. جو ہم باہر سے تیل امپورٹ کرتے ہیں, یہ جو ایڈیبل آئل جو پتہ نہیں $3 ارب ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اور باہر وہ مہنگا ہوتا ہے تو یہاں بھی گھی مہنگا ہو جاتا ہے. ہم اب جو زیتون کی جو اس ملک میں اب زیتون کے درخت لگ رہے ہیں اور جو ریولوشن آ رہی ہے, ہمیں کبھی کہیں سے باہر تیل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا, اور بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کو. یہ جو سارا علاقہ اب لاکھوں کروڑوں درخت لگ رہے ہیں اب ہمارے زیتون کے, اور اسی طرح جو نئی اب میں زرعی پالیسی لے کے آؤں گا, یہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس کو انشاءاللہ اب ہم اٹھا دیں گے. جی شکریہ پرائم منسٹر صاحب. اب ہم 3 بیک ٹو بیک کالز لیں گے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں نسیم پٹی ٹرک نمبر 43 GB کوہالی تحصیل سمندری سے بات کر رہا ہوں. جی جی جی. جہاں پورے علاقے میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جہاں پورے علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح اوپر آ چکی ہے کیونکہ ڈیم نالا بلاک ہو چکا ہے اور ہزاروں ایکڑ گندم کی فصل تباہ ہو چکی ہے, اور اس علاقے کو حکومت پنجاب کا جو بورڈ آف ریونیو ہے اس کے مطابق اسے فوڈ باسکٹ کہا جاتا ہے. اور جہاں کے ایم پی ہیں حافظ ممتاز, انہوں نے بھی کوئی دلچسپی نہیں دی. ایگریکلچر آفیسر ہیں, اس کے بعد یہ ڈرینیج ڈپارٹمنٹ کے ایس سی او ایکس ڈی ایم, دے آر ناٹ پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز پراپرلی. مجھے یہ بتائیں کون سا ایریا ہے؟ سمندری فیصل آباد. سمندری کے اندر, اور کیا کہہ رہا ہے کہ پانی اوپر آ گیا؟ جی زیر زمین پانی جو اوپر. یہ پلیز ذرا نالا بند ہوا ہے کوئی جس کی وجہ سے. اوکے یہ نوٹ کریں پلیز اس کا. جی اگلے کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی مختصر رکھیے گا بات کو. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کون صاحب کہاں سے؟ عمران عباسی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں. میرا تعلق ڈسٹرکٹ ابت آباد کے گاؤں دنا سے ہے, تحصیل لورا ہے. جی جی. میرا خان صاحب سے سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کو خاتون اول کو یہ کورونا سے انہوں نے ریکوری ہوئی ہے, اتنی موذی بیماری سے ان کی ریکوری ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کے بعد میرا سوال ہے ایک خان صاحب سے, یہ میرا سوال بھی ہے اور لاکھوں لوگوں کی ایک مرسی پٹیشن بھی ہے خان صاحب آپ سے, کہ گوہرا گلی تا لورا ابت آباد ایک روڈ جاتا ہے جو کہ پنجاب کو اور کیتی کو لنک کرتا ہے. اس روڈ پہ کرشنگ سٹون مافیا اور کرشنگ جو پلانٹس ہیں یہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ اتنے پاورفل ہیں, یہ مقامی رہنما ہیں, حکومتی رہنما ہیں, ایک مری سے ان کے ہی ہیں, کہ ان پلانٹ کے اگینسٹ سپریم کورٹ سو موٹو لے چکی ہے. کیپٹل نیوز جو یہ حمید میر صاحب کا پروگرام تھا وہاں پہ بھی اس کو اب ایک پورا پروگرام کیا جا چکا ہے. میڈیا جیسے اسٹرانگ بھی لوگ بھی اس پہ آ چکے ہیں, لیکن آج دن تک یہ وہاں پہ کرشنگ سٹون کو ختم نہیں کیا جا سکا. کرشنگ سٹون جو مشینز ہیں اور یہ وہاں پہ آج دن تک روڈ کی تباہی ہو رہی ہے وہاں پہ, اور یقین کریں کہ کئی دہائیوں سے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ وہ جو سڑک نتھیا گلی پہ جاتی ہے وہاں سے ابت آباد سے, اس کی بات کر رہے ہیں. جو آپ نے بتائی آپ کی حکومت نے بنائی ہے تحصیل لورا کی طرف جاتی ہے. اوکے گھوڑا گلی. ہاں گھوڑا گلی سے نیچے ہے لورا کی طرف. اچھا اس کی انشاءاللہ یہ آج ہی میں اس کے اوپر ایکشن لیتا ہوں. میں نے پلیز یہ نوٹ کر لیں کیونکہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ اس کے ان کی پشت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی طاقتور کی, کیونکہ یہ سارا ہماری ماحولیات کو تباہ کرتے ہیں, تو اس کے اوپر آج ہی ایکشن لوں گا انشاءاللہ. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں گجرات شہر سے شہزادی امرین بات کر رہی ہوں. مجھے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے. جی سن رہا ہوں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے آنریبل پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں اور اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. خان صاحب میں اور میری فیملی نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ ایک سچے پاکستانی اور ہونسٹ انسان ہیں. ہمیں آپ پر مکمل اعتماد تھا کہ آپ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, بلکہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں ہی فیصلے کریں گے. لیکن حالیہ دنوں میں جب ہمیں یہ خبر سننے میں آئی کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا ہے, تو
तो यकीन जाने ये सुनकर हमें बड़ी तशवीश और मायूसी भी हुई। क्यों? जी मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहले मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ कि ये IMF ये कौन सा जानवर है। ये समझ तो जाएं कि ये IMF है क्या चीज़, होता क्या है। हमाद ने आपको शुरू में हमाद अज़हर ने आपको बताया कि जो पाकिस्तान हमें मिला था उसमें सबसे बड़े 2 खसारे थे। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब ये कि आपकी आमदनी और ख़र्चे में खसारा, और एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब ये कि जो डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं उसमें तारीखी खसारा था। 20 अरब डॉलर का खसारा था। तो जब ये नून लीग आई थी तो 2.5 अरब डॉलर का खसारा था। जब हमें पाकिस्तान मिला तो 20 अरब डॉलर का खसारा था। और हमने अब अपनी किस्तें देनी थी। किस्तें ना देते, जो कर्जे लिए हुए थे तो डिफ़ॉल्ट कर जाना था, डिफ़ॉल्ट करना था, मुल्क ने बैठ जाना था, महंगाई आ जानी थी, वगैरह वगैरह। तो अब इसमें हमारे पास क्या रास्ता था कि हम किसी तरह कर्जा लें कि जब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होता तो हम कर्जा लें, या जब तक आमदनी नहीं बढ़ती, ताकि हम डिफ़ॉल्ट ना करें। अब वो जो सबसे कम सूद पे कर्जा मिलता है वो देती है IMF। बाकी सारे कमर्शियल लोन्स होते हैं वो महंगे होते हैं, और जब IMF कर्जा दे देता है तो उसके बाद जो बाकी भी वर्ल्ड बैंक हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, यानी वो भी फिर आपको कर्जे दे देते हैं। लेकिन वो तब देते हैं जब IMF आपके ऊपर एक छाप लगा देता है कि हाँ हमने कर्जे दिए। जब IMF कर्जे आपको देता है तो वो ये फिर कहता है कि अच्छा, क्योंकि वो तो कर्जदार है ना, वो कर्ज देने वाला है, तो वो फिर आपको कहता है कि देखिए मैं आपको कर्जा तो दे रहा हूं, लेकिन आपने ये चीजें करनी पड़ेंगी ताकि मुझे अपना पैसा वापस मिल जाए। आपको अगर घर पे कर्जा चढ़ा हो, अब आपने जाना है लोगों से पैसे मांगने के लिए कि जी अच्छा मैं दुकान कर्जे से लेता हूँ, वो दुकान की आमदनी से आपके कर्जे वापस करूँगा, मैं अपने खर्चे कम कर दूंगा। तो जो भी आपको कर्जा देगा वो सबसे पहले तो ये पूछेगा मुझे पैसा वापस कैसे आएगा। इसी तरह IMF आपको कहता है कि मेरा पैसे वापस लाने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं पैसे नहीं दूंगा। अब हमारे पास या तो हम IMF के पास ना जाएं, कमर्शियल बैंक के पास जाएं, वो जो जिस सूद पे वो कर्जे देंगे वो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे कम सूद IMF लेता है। तो लिहाजा जब आप वहाँ जाते हैं, मुसीबत तो ये है कि हमें तो वहाँ जाना चाहिए नहीं था। हम पहले क्यों अपने मुल्क को इस तरह करते हैं कि इतने बड़ा खसारा छोड़ के चले जाते हैं। खुद बार बार लंदन में बड़े बड़े महलात, बड़े बादशाहों की तरह रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, यहाँ का पैसा चोरी करके वहाँ ले गए हैं और मुल्क को मकरूज करके छोड़ गए हैं, और हमारे ऊपर सारा बोझ गिर गया कि जी आप क्या करें मुल्क। जब हम IMF के पास गए उन्होंने कंडीशंस लगा दी। अब अल्लाह का करम यह है कि आज आप ज़रा समझ जाएं कि आज हम खड़े किधर हैं। अभी हमारे एक तो उसने ये आपको बता दिया ना कि हमारी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। जो करंट अकाउंट जो हमें मिला था सबसे बड़ा खसारा, आज पाकिस्तान 7 महीने से हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे चला गया है। 20 अरब डॉलर के खसारे से पिछले 7 महीने में, ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है जो कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता कि आज हम सरप्लस पे हैं। हमारे मुल्क में ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं, कम बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी देर के बाद रुपया ताकत पकड़ रहा है। अगर खसारा होता रुपया ने नीचे गिरना था। तो मसला अब क्या है? मसला ये है कि IMF के हम प्रोग्राम में वो अब कह रहे हैं कि आपको ये कंडीशंस करनी चाहिए। स्टेट बैंक उनमें से एक है। स्टेट बैंक में जो अभी आप इतना जो शोर मच गया है, ये सिर्फ एक सरसरी चीज़ सामने आई है। इसके ऊपर अभी पार्लियामेंट में जाके डिबेट होनी है पूरी, और पार्लियामेंट में डिबेट ये होगी, सारे अपने सामने रखेंगे। जाहिर है हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करने लगे। मेरी तो कोई बाहर प्रॉपर्टीज़ नहीं है, मेरे तो बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, मेरा तो जीना मरना यहाँ है। वो कोई आप समझते हैं कि मैं ऐसी चीज़ करूँगा जिधर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा? हाँ, अगर मेरी अरबों डॉलर की बाहर प्रॉपर्टीज़ होती और महलात होते तो मैं भी सोचता पाकिस्तान डूबेगा, मैं बाहर चला जाऊँगा।
جس طرح کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر، اس کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں، اس کے پراپرٹیز بھی ہیں، مہنگے مہنگے گھر بھی باہر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی باہر ہیں، اور ہے یہاں کا جی میں پاکستان کا پرائم. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جب آپ کا جینا مرنا آپ کے ملک میں ہوتا ہے، آپ کبھی اپنے ملک کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچیں گے. تو آپ بے فکر ہو جائیں. ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے، کر رہے ہیں، مسلسل کہتے رہتے ہیں. جدھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے، آپ میرے پہ پورا اعتماد رکھیں، کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا ہے نا، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. جی وزیر اعظم صاحب، کچھ سوشل میڈیا پہ بھی سوالات آ رہے ہیں. محمد سلیمان ہیں ٹورنٹو سے، کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کس وقت ورزش کرتے ہیں اور کیا ٹپس دیں گے، اور ساتھ ہی میں کہتے ہیں کہ کرونا میں بھی آپ نے آرام نہیں کیا، فوراً ہی کام شروع کر دیا. دیکھیں کرونا کا میں رمضان میں تو ورزش ہمیشہ روزہ کھولنے سے پہلے کرتا ہوں، اور وہ آپ کو سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنا ورزش کے بغیر مطلب کہ آپ رمضان کو ضائع کر رہے ہیں. یہ جو سو کے رمضان گزار دیتے ہیں، یہ تو بلکہ آپ کو رمضان کے بعد آپ کو مینٹلی بھی زیادہ طاقت ملنی چاہیے اور فزیکلی بھی آپ کو طاقت ملنی چاہیے اگر آپ صحیح معنی میں روزے رکھیں. لیکن میں یہ کرونا کا پلیز آپ سب کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نے 1 سال احتیاط کی، نہ میں کبھی کسی شادی پہ گیا، نہ میں کسی ریسٹورنٹ میں گیا، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا. لیکن وہ سینٹ کے الیکشن میں میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے، کیونکہ اتنی دیر کچھ نہیں ہوا تو میں نے احتیاط نہیں کی اور مجھے کرونا ہو گیا. خیر اللہ نے کرم کیا، کیونکہ یہ اگر کرونا ایک ایسی بیماری ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اگر یہ اس کا وہ چلا جاتا چیسٹ کے اندر اور انفیکشن ہو جاتی تو اس کا بڑا سیریس کانسیکوینسز ہیں. میں آپ سب سے پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ تیسرا ویو جو ہے، میں آپ کو جتنا بھی کہوں یہ کم ہے کہ آپ کم از کم یہ اپنے ہر جگہ پہن کے جائیں. اس سے بہت سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے. تو اگر ہم نے آپ کو یورپ کی طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کیا ہوا کیونکہ ہمیں اپنے غریب کی فکر ہے، لیکن آپ کو بھی اپنے غریب کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ پھیل گیا تو اس کا بڑا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. ہم برداشت نہیں کریں گے، بڑے بڑے ملک نہیں برداشت کر سکتے، تو ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. اس لیے پھر سے میں کہوں گا احتیاط کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر صداقت علی بول رہا ہوں، ٹائیگر فورس تحصیل ضلع جانگ گاؤں کوٹے سے شاہ. میری تمام ٹائیگر فورس وزیر اعظم صاحب کو دل گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہے. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے میرا سارا ایشو ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہمارے ریلیف غریب عوام کو دے رہے ہیں 7 ارب روپیہ، تو یوٹینٹی سٹور جو شہروں کے دور ہیں، گاؤں میں ہیں، وہ بلیک کر دیتے ہیں. وہ 2-3 کی ہم نے رپورٹیں بھی لگائی ہیں، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ IMD تک ہم ملے ہوئے ہیں، آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان سے اس کا بڑے کالز آ رہی ہیں، بتا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز. جی میں یہاں حماد بیٹھے ہوئے ہیں، انڈسٹریز کے منسٹرز اور ان کا ڈیول چارج فائنانس کا بھی ہے، تو میں اس کے اوپر پورا ان کے اوپر زور لگاؤں گا کہ رمضان میں ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر پورا سامان پہنچانا ہے. ہم نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ ہم نے کوشش پہلے کی تھی کہ یہ سارا آٹومیشن کے اوپر آ جائے، یعنی کہ سارا جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یہ آٹومیشن پہ آئیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے بیٹھ کے یہ ہونے نہیں دیا. انہوں نے سیبوٹاج کیا، عدالت میں کیس کر دیا، وہ آٹومیشن نہیں ہوئی، نہیں تو ہمیں یہ پرابلمز نہ آتے. یہ بہرحال ہم کر رہے ہیں، لیکن رمضان میں ہم نے پوری طرح یوٹیلیٹی سٹورز میں سامان پہنچانا ہے، یہ میرا وعدہ ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے رمضان بازار کھولنے ہیں تاکہ لوگوں کو سستی چیزیں ملیں، اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک احساس پروگرام ہے ہمارا. ہم تقریباً 75% پاکستانیوں کا اب ڈیٹا بن چکا ہے، اور یہ ہمارا ڈیٹا جیسی جیسی کمپلیٹ ہوگا ہم اب لوگوں کو باقاعدہ سٹورز کے اوپر عام آدمی کو موقع دیں گے کہ وہ سستا آٹا خرید سکے، وہ سستی گھی خرید سکے. ہم نے لوگوں کی تحفظ کے لیے یہ اب احساس کا
یہ دنیا میں بڑے کم ملکوں میں اس طرح کا پروگرام ہوگا. یہ ہم نے پورا ڈیٹا بیس پہلے ڈیولپ کیا اور انشاءاللہ جون تک 100% ہم کور کر لیں گے پاکستان کو. تو ہم ڈائریکٹلی لوگوں کو, عام آدمی کو ڈائریکٹ سبسڈی دے سکیں گے, اور وہ بنیادی چیزوں پہ, دالوں پہ, آٹے پہ, گھی پہ, تاکہ عام آدمی کے لیے یہ جو. اس نمبر پہ اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. کون جی؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. محمد نسیم بات کر رہا ہوں سر, اسلام آباد سے. جی محمد نسیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے سر. سر میں کچی آبادیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی میں کچی آبادیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. پی ایم ہاؤس کے ساتھ ایک کچی آبادی ہے مسلم کالونی, جو کہ اس کو مالکانہ حقوق دیے گئے تھے 2000 مشرف صاحب کے دور میں. اس کے بعد جمہوری حکومتیں آئیں لیکن انہوں نے کچھ بھی اس آبادی کے بارے میں نہیں کیا. اور ابھی خان صاحب سے امید ہے کہ ان کے ریکارڈ بھی سی ڈی اے میں موجود ہیں, تو ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے, ان کے ساتھ کیا کریں گے جن کے ریکارڈ موجود ہے, جو فیملی جن کے ابھی حقوق رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو مل گئے تھے کچھ. جی میں پہلے تو آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ کچی آبادیوں کے اوپر ہم نے اب سب سے زیادہ کام کیا, اور یہ ماڈل ہم کدھر سے لے رہے ہیں؟ یہ ترکی کے اندر انہوں نے یہی ماڈل کیا ہوا ہے. میرے خیال میں سنگاپور میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا, اور ممبئی کے اندر بھی انہوں نے ایک ماڈل کیا. وہ ہم ماڈل کیا ہے وہ کہ ہم کچی آبادی کا جو سارا ایریا ان کو رجسٹر کر رہے ہیں لوگوں کو. اس کے بعد ہم آدھی اس آبادی کو بلڈرز کو بلا رہے ہیں, آدھی پہ وہ کمرشل بلڈنگز کھڑی کریں گے, اور آدھی کے اوپر سارے لوگوں کو جو بھی وہاں لوگ ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک بجلی گیس دے کے ان کے لیے زبردست قسم کے فلیٹس بنائیں گے جو اوپر چلے جائیں گے. اور ہم ایک اور بھی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ دیر لگنی تھی, تو ایک پری فیب سسٹم ہے جو کہ چائنیز نے آ کے اب ایک فیکٹری بنا لی ہے پاکستان میں. اس سے یہ ہوگا کہ 5-6 مہینے کے اندر پوری بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی. جس طرح چائنیز نے 6 مہینے میں پورا 5 اسٹار ہوٹل بنائے ہوئے گوادر کے اندر, اسی طرح وہ تو لوگوں کو جگہ بھی مل جائیں گی, وہ ایریا بھی صاف ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت وہاں گندگی ہے, نہ سیوریج ہے, کچھ ہے, وہ بھی بن جائے گا. لوگوں کو مالکانہ حقوق بھی مل جائیں گے, ان کے اپنے رہائش ہو جائیں گی اسی علاقے میں, اور ساتھ ایک کمرشل بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی تاکہ جو وہ بنائے گا وہ پھر اپنا بھی نفع لے سکے. یہ ماڈل ہم نے ادھر سے فالو کر رہا ہوں. تو آپ سب کے لیے خوشخبری ہے, یہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں میری کوشش ہے کہ کچی آبادیوں کو ہم جو جس طرح رہ رہے ہیں, جس طرح وہ برے حالات کے اندر, ان کے لیے ہم باقاعدہ رہائش بھی کر دیں اور وہ علاقے ٹرانسفارم کر دیں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر میرا نام فیصل مکی ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بادشاہ اور محمد ڈیم بنانے کے لیے جو اہم اقدامات کیے ہیں وہ اس ملک کی ترقی میں بہت اہم رول پلے کریں گے, لیکن دوسری طرف ہمارے ملک میں گزشتہ 25 سالوں سے آئی پی پیز کے اوپر انحصار کیا جا رہا ہے, جس سے سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور عوام کو مہنگی بجلی کا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے میں اب یہ بھی ایک بہت بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس ایسے سائن کیے کہ یہ نہیں کہ گورنمنٹ اپنے لوگوں کی مفادات کی حفاظت کرے, وہ آئی پی پیز کے مفادات کی حفاظت کر رہی ہے. اور مجھے پتہ ہے وہ کیوں کر رہی تھی, کیونکہ انہوں نے کمیشن پیسے بنائے ہیں اس میں سے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. دیکھیں کرپشن جو ہے نا, یہ کیسے ایک ملک کو تباہ کرتی ہے. میں آپ کو سمپل مثال دے رہا ہوں. ایک عام آدمی پٹواری کرپشن کرتا ہے, لوگ تنگ ہوتے ہیں, لیکن ملک تباہ نہیں ہوتا. ملک تباہ کیسے ہوتا ہے؟ 100 ارب روپے کا آپ نے پاور جنریشن کا پلانٹ لگانا ہے. ساری دنیا میں آپ کمپنیز بنائیں باہر, وہ بیڈ کرتی ہیں کہ ہاں جی میں 100 ارب روپے کا. آپ کہتے ہیں نہیں جی 100 ارب کا نہیں مجھے چاہیے, آپ اس کو 130 ارب کا کر دیں. 100 ارب کا وہ پروجیکٹ بنے گا اور 30 ارب روپے میرے باہر بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیں. یہ ایک ملک کی تباہی کا باعث بنتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ قوم کو جو بجلی جو 100 ارب روپے کے اوپر ٹیرف ہونا چاہیے وہ 130 ارب پہ چلا جاتا ہے. آج پاکستان کے اندر جو ہم بجلی اپنی انڈسٹری کو دے رہے ہیں وہ 25 اور 30% بنگلہ دیش اور ہندوستان سے زیادہ مہنگی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہی پاور پروجیکٹ جو لگا ہوا ہے باقی جگہوں کے اوپر, اس سے ہمارا 30% زیادہ پاور پروجیکٹ لگ جاتا ہے.
ہوتا کیا ہے پھر عوام کو مہنگی بجلی خریدنی پڑتی ہے. اب ہمارے ملک میں مسئلہ کیا بنا ہوا ہے, جو پاور پروجیکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پچھلی حکومتوں نے, اور پھر وہ پاور پروجیکٹ سائن, یہ نہیں کہ ٹیرف ان کو جو دیا ہوا ہے, جس ٹیرف کے اوپر وہ بجلی بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ ان سے کیپیسٹی پیمنٹس, مطلب یہ کہ ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پھر بھی قیمت ان کو دینی پڑتی ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ 2023 تک صرف جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گی وہ تقریباً 1500 ارب روپے ہمیں دینا پڑے گا. ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے ہمیں کتنی دینی پڑی تھی؟ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو 450 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس تھی. جب 2023 ہوگا تو وہ 1500 ارب پہ پہنچ جائیں گی. بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں یہ پیسے دینے پڑیں گے. اس کا سارا امپیکٹ کدھر گیا ہے؟ بجلی کی قیمت کے اوپر. اب جو بجلی ہم جس پہ بجلی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور جو ہمیں ابھی گورنمنٹ کو کاسٹ کر رہی ہے, اس کے اندر ابھی بھی کوئی 3 روپے کا فرق ہے. یعنی 14 روپے کی اوسط یا اس کے ارد گرد دے رہے ہیں عوام کو بجلی. نچلے لوگوں کو کم ہم سبسڈائز کرتے ہیں لیکن اوپر مہنگی ہوتی جاتی ہے. لیکن جو گورنمنٹ کو ہمیں بجلی پڑ رہی ہے وہ 17 روپے پہ پڑ رہی ہے. تو یہ جو بیچ میں 3 روپے ہے یہ جا کے گردشی قرضوں میں جا رہا ہے. تو قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, قیمت بڑھاتے ہیں لوگوں کو مشکل پڑ جاتی ہے, انڈسٹری کو مشکل پڑ جاتی ہے. قیمت نہیں بڑھاتے قرضے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ ایک اور, یعنی ایک تو ویسے خسارے تھے, ایک یہ ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے. اب اس کے لیے ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ. ہم نے جو گیس لے رہے تھے قطر سے جس پہ انہوں نے وہ ہم نے ری نیگوشیٹ کر کے گیس کی قیمت کم کی ہے. اور ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں, کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح نیگوشیٹ کریں کہ اس کی تھوڑی ہمارے پر عوام پہ بوجھ کم ہو. لیکن صرف یہ ہے ہمارا مسئلہ, اس کے اوپر بھی جس طرح, کیونکہ یہ مہنگائی کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے. جو اوور آل مہنگائی ہے اس کے اندر بجلی کی قیمت کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ساری چیزوں کو یہ افیکٹ کر جاتی ہے. تو اس کے اوپر صرف آپ کو کہنا یہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں, کوشش پوری کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا جس طرح آئی پی پیز کے ساتھ بھی کوئی حل نکلا ہے اس کا بھی حل نکال رہے ہیں. جی وزیر اعظم صاحب, 2 کالرز آخری بڑی دیر سے ہولڈ پر بھی ہیں, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آخری 2 کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب وزیر اعظم, میں غضنفر عبداللہ خان بات کر رہا ہوں, گڑھی دوپٹہ آزاد کشمیر سے. جی میں اب کشمیر کے تناظر میں جناب وزیر اعظم 2 سوال کرنا چاہوں گا. جی ایک تو آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ 5 اگست 2019 کے جو نریندرا مودی کے اقدام کی بعد ہندوستان کے ساتھ تجارت کیا ہے کشمیریوں کے لیے جو ہے ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف نہ ہوگا, اور دوسری طرف پاکستان کی ریاست کی کمزوری نہیں دکھائی دے گا. میں پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جب تک ہندوستان جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھایا تھا کشمیریوں کے اوپر, جب تک وہ اس کو ریورس نہیں کرتا کسی قسم کی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. اور مجھے یہ فخر ہے کہ جس طرح ہم نے ہر انٹرنیشنل فورم پہ جو ہم نے کشمیر کا کیس لڑا ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 50 سال میں کسی حکومت نے ایسا نہیں لڑا. یہ صرف ایک کنسیڈر ہوئی تھی بات کہ ایمرجنسی کے اندر اگر ہم یہ, کیونکہ ہماری اس وقت کاٹن انڈسٹری پوری بوم کر رہی ہے, ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں, تو ایمرجنسی میں شارٹیجز تو آ گئی ہیں وہ, اور ہم کسی طرح چینی, کیونکہ یہ جو مافیا بھی آپ کو جو بتایا ہے جس طرح یہ سٹا مافیا کھیل رہا ہے اور چینی کی اوپر لے کے جا رہا ہے, ان کے لیے ایک کنسیڈر ہوئی تھی بات کہ کیا ہم ہندوستان سے لے لیں. لیکن پھر کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کشمیری لوگوں کو یہ لگے کہ ہم نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, حالانکہ ایمرجنسی تھی ہے, تو ہم نے اس کو مسترد کر دیا. لیکن میری طرف سے آپ یہ ذہن میں ڈال لیں, کبھی بھی جب تک ہندوستان 5 اگست کو واپس نہیں جاتا
میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نارملائزیشن کبھی ہندوستان سے نہیں کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم خان صاحب اور پوری قوم کو میری طرف سے اسلام. سر میرا نام راجہ ارمان ریاض ہے اور میں اسلام آباد NA53 کے ایک نواحی علاقے سوہان کا رہائشی ہوں. سب سے پہلے خان صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے الحمدللہ سے کرونا کی وبا سے جنگ کی اور اللہ پاک کی ذات نے آپ کو اس میں فتح دی. میرا سر ایک بنیادی ایک مسئلہ تھا جو میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ لوگوں کو گھر بنانا بہت مشکل کام ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں جیسے کہ 52 اور 53 کے نواحی علاقوں میں وہ سستے پلاٹ لے کے وہاں پہ گھر بناتے ہیں, جبکہ اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے, CDA کی طرف سے اور وابڈا کی طرف سے یہاں پہ بجلی کے کنیکشن اور سوئی گیس کے کنیکشن پہ بالکل پابندی لگی ہوئی ہے. تو سر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے اور بجلی کے کنیکشن اور اسلام آباد کی عوام سے یہ حل کیا جائے. اور ایک جی دیکھیں, یہ میں نے شروع میں بھی بات کر دی تھی, ہاؤسنگ کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا جو نیا پاکستان لو کاسٹ ہاؤسنگ بنانے کا فیصلہ ہی تب کیا کیونکہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کیش دے کے گھر بنانا, اور شہروں کے اندر تو بہت مہنگی زمین ہے. تو یہ اس کی بنیاد یہ ہے. لیکن ایک اور مسئلہ آ گیا ہے کہ ہماری ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے. دیکھیں میں آج آخری میں بات کرتا ہوں اب, کیونکہ سارے پاکستان کے لیے میں اپنے ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں وہ پاکستانی ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا ہوا ہے. کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے پاکستان کا جدھر میں نہیں گیا. سارے قبائلی علاقہ, وزیرستان سے لے کے نیچے بلوچستان, سندھ, سارا پنجاب, یہ پہاڑی علاقے, ناردرن ایریاز, میں سب پھرا ہوا ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا یہ اللہ کا تحفہ ہے پاکستان کو. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا چیزیں دی ہیں. یہ تو ابھی سے ٹورزم شروع ہوئی ہے کہ لوگ جانا شروع ہوئے ہیں اپنے ملک میں پھرنے کے لیے, یہ موبائل فون کی وجہ سے, کیونکہ وہ فیس بک پہ تصویر ڈالتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اتنا خوبصورت ملک, تو سارے اگلے لوگ پہنچ جاتے ہیں. لوگوں کو ابھی پتہ چل رہا ہے. اس ملک کو بچانا بڑا ضروری ہے. ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہماری کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہوئی, کوئی ہم نے شہروں کے ماسٹر پلان نہیں بنائے, شہر پھیلتے جا رہے ہیں, زرعی زمین ختم ہوتی جا رہی ہے. جب شہر پھیلتا جائے گا تو نہ ہم وہاں گندگی اٹھا سکتے ہیں, نہ ہم سیوریج سسٹم ڈال سکتے ہیں, نہ اس کو جب بجلی اور گیس کے کنیکشن دیتے ہیں اس کا خرچہ بہت بڑھ جاتا ہے. جو دنیا ماڈرن دنیا اوپر جاتی ہے وہ کسی وجہ سے جاتی ہے. وہ کوئی سوچ ہوتی ہے نا کہ آپ جب ایک چھوٹے ایریا میں اوپر چلے جائیں تو آپ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ جب وہ شہر ہی پھیلتا جائے تو کون سی دنیا میں ملک ہے جو کہ ان کو ادھر تک فیسلٹیز دے گا. لہٰذا پہلے تو ہم ماسٹر پلان بنا رہے ہیں. سیکنڈلی نیا ہاؤسنگ کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایریاز کے اندر ہم لوگوں کو آسانی سے لوگ اپنے گھر بنا سکیں, جو کرائے کی قسطیں وہ کر سکیں. تیسری چیز کیا ہے, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں, نہ وہ پرمیشن لیتی ہیں, جو مل کے ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی ہے, نہ وہ کوئی ادھر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے قانون کے مطابق بنتی ہے کہ کسی علاقوں میں بننی چاہیے جدھر پھر ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے. نہ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں, نہ وہاں کوئی گراؤنڈ کی جگہ چھوڑتی ہیں, وہ بند کر کے وہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں گلیاں بن جاتی ہیں. اس لیے میں نے زور لگا رہا ہوں کہ ساری اتھارٹیز, CDA, LDA, جتنے بھی پشاور ڈیولپنگ اتھارٹی, سب ابھی سے فیصلہ کریں کون سی لیگل ہیں کون سی انلیگل ہیں, ان کو جلدی ریگولرائز کریں, ان کو ٹھیک کروائیں. اصل میں مار کھا رہے ہیں جو بھی کالر نے بات کی کہ یہ انلیگل سوسائٹیز بن جاتی ہیں. وہ اب کہتے ہیں میں بجلی گیس تو ہوتی لیگل وہ ہے نہیں, اور نہ ان کے پاس پروویژن سیوریج سسٹم نہ کچھ ہوتا ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ابھی سے ایمرجنسی بیسس پہ ہم نے اب کام شروع کیا ہوا ہے. جی وزیر اعظم صاحب بہت بہت شکریہ. اور پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور ابھی شہزاد اکبر صاحب بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں جو اس قسم کے مسئلے آتے ہیں, اینٹی کرپشن کا ایک ایکسکلوسیو پورٹل ہے. جی ایک تو قبضہ گروپ ہے, کرپشن اور قبضہ گروپ.
ایک تو میرا پورٹل ہے آپ کے پاس، جب بھی آپ کو موقع ملے کوئی بھی آپ چیز دیکھتے ہیں آپ اس کے اوپر میرے پورٹل کے اوپر رجسٹر کریں. ہم نے اب اسپیشل اسی کے اوپر پورٹل بنا رہا ہوں جس کا صرف اور صرف قبضہ گروپ، جو بھی قبضہ گروپ اب لوگوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں زمینوں پہ، اب فوری طور پہ میرے پورٹل کے اوپر آئیں. پنجاب گورنمنٹ نے اینٹی کرپشن نے خاص طور پہ انہوں نے بھی ایک پورٹل بنایا ہوا ہے قبضہ گروپ کا، اور اس وقت پنجاب گورنمنٹ سب سے زیادہ کام کر رہی ہے قبضہ گروپ کے خلاف. اور اوورسیز پاکستانی کے لیے بھی ہم نے خاص طور پہ بنایا ہوا ہے. پولیس کے پاس ایک پورٹل بنا ہوا ہے پنجاب پولیس کے پاس کہ جو بھی اوورسیز پاکستانیز کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے وہ اس پورٹل کے اوپر چلے جائیں. اور یہ پہلی دفعہ ہم ہو رہا ہے کہ ہم یہ قبضہ گروپ کے خلاف ہم نے جہاد ڈکلیئر کی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. آپ نے 1 بجے تک کا ٹائم تھا لیکن 1 گھنٹہ اضافی آپ نے وقت دیا اور زیادہ سے زیادہ کالرز کو موقع دیا کہ وہ بات کر سکے. بہت سے لوگوں کو موقع نہیں بھی مل سکا لیکن یہ نشست جاری رہے گی، یہ پروگرام جاری رہے گا. آئندہ آپ ضرور آپ کو موقع ملے گا. اور کابینہ کے کچھ اراکین ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ ریکارڈنگ کر لیں پروگرام کو، لیکن وزیر اعظم نے کہا نہیں، وہ اپنی قوم سے براہ راست بات کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.